Keep it locked to 100 FM. Keep it locked to 100 FM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, jail. Across Pakistan, this is FM 100, FM 100. FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी आपके साथ दुआएं। और कोशिश यही होती है कि बस जो भी वक्त मिले, जैसा वक्त मिले, हमें उसको अच्छा गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त को अच्छा या बुरा हम खुद बनाते हैं। वक्त तो हमें आज हमारे पास आ भी जाता है, पहुँच भी जाता है, हमारी दस्तरस में भी होता है। अब उस वक्त को हम कैसे गुजारना ही हमारे अपने हाथ में होता है। अगर बहुत ज़्यादा हम मुश्किलात को हावी कर लेंगे तो शायद फिर उन मुश्किलात का हल हम तलाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो फिर उसकी तमाम कहते हैं कि तमाम हिस्से उसकी काम करना छोड़ देती हैं, वो फिर एक ही जगह जो दब जाता है वो, और फिर वो मुश्किलात का हल तरह आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो थोड़ा सा अगर हम मुश्किलात तो सब पर आती हैं, दुख तकलीफ ज़िंदगी का हिस्सा, जैसे कल मैंने बताया था कि ज़िंदगी एक सफ़र है हमारा और इसमें नशे पर फराज है सब। हम जब कहीं जाते हैं तो कहीं जंप भी, ब्रेकर भी आते हैं, कहीं जंप भी आते हैं, कहीं कट भी आता है, कुछ भी आता है। तो तमाम चीज़ गुजर कर ही फिर हम आगे का ऐसा सॉफ्ट हमें रास्ता मिलता है कि फिर हमें पता ही नहीं होता कि पीछे हम इन मुश्किलात से गुजर कर भी आएँ। तो ये ज़िंदगी का भी है, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो मुश्किलात से गुजर कर जब आगे हम पहुँचते तो रास्ता बड़ा साफ़ होता है, क्लियर होता है और बड़े स्मूथ हम जा रहे होते हैं बग़ैर किसी टेंशन के। तो ये ज़िंदगी भी है। तो बहरहाल जी, आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगा और खुश रहें, सलामत रहे। हमारी बहुत सारी दुआ आपके साथ। आज के हवाले से आपको कल मैं बताया था कि आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, और जैसे मेरे ख्याल में 2 साल पहले, दोस्त है ना, 2 साल पहले थी शायद 2 साल, हाँ तकरीबन ऐसी 2 साल पहले जो है वो मुलाकात हुई थी हमारे साथ। हमारे बहुत प्यारे से दोस्त मियाँ तारिक जावेद साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, और वो भी साथ साथ आए थे, और अबादुर रहमान साहब भी साथ साथ थे, दोनों आए थे। और इस बार जो है वो मियाँ तारिक ने अबादुर रहमान साहब को अकेले पहुँचे, तो हमने कहा चले आज इनसे कुछ अकेले गुफ्तगू कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अबादुर रहमान साहब एक बड़ी अच्छी सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और समझदार बड़ी जो एक शख्सियत भी हैं, और उसके साथ साथ जो है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी नॉलेज भी, बहुत अच्छा तजुर्बा भी है, और उसके अलावा A लेवल के माशाल्लाह बड़े कामयाब उर्दू टीचर भी हैं, और फिर उसके साथ साथ माशाल्लाह साहिब किताब शायर भी हैं, और इसके साथ साथ और बहुत कुछ हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब इनसे गुफ्तगू होती रहेगी तो धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें खुलना शुरू होंगी, और फिर पता चलेगा अबादुर रहमान साहब बेसिकली हैं क्या। और माशाल्लाह फिर जब पिछली बार आए थे तो शजरकारी का भी उस वक्त सिलसिला चल रहा था कराची में, तो माशाल्लाह उस वक्त भी मेरे काफ़ी पुरजोर जो एक सिलसिला आपका चल रहा था, वो भी एक अब तो माशाल्लाह पौधे कुछ काफ़ी जवान हो चुके होंगे वो पौधे। तो सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सर सामीन के साथ अब नाजरीन भी हैं। नाजरीन हाँ, भी है, सामीन और नाजरीन। आपने जो ना टेक्नोलॉजी का आपसे बेहतर फ़ायदा कोई भी नहीं उठा रहा। सही बात है। तो असल में आपने जो शुरू में बात की ना, वक्त हम किस चीज़ में गुजारते हैं, ये बहुत अहम है। सही, यानी हर हवाले से मैं बहैसियत उस्ताद हूँ या शायरी का जो मेरा शोबा है या शौक़ है, और इसके अलावा तदरीस है, टीचिंग है। तो आप अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा अपना फारिग वक्त, यानी जिन चीज़ों में आप अपना वक्त गुजार रहे होते हैं उन्हीं की बुनियाद पे आपका मुस्तकबिल बन रहा होता है। बेशक सही बात है, ये हकीकत है। तो जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से सुन रहा था, और दिल ही दिल में जो ना वो इसकी तस्दीक भी कर रहा था कि आपका जो वक्त, इस वक्त जो हम जैसे हम ये इस वक्त गुजार रहे हैं, ये जो आज के 2 घंटे हैं हमारे 1 से 3 बजे तक, ये नेक्स्ट हमारे कल के दिन के ऊपर, परसों पर,
جی ہاں 4 دن آنے والے تمام جو دن ہیں جو دیکھیں نا 2 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی, اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ ہوتی. بالکل حقیقت ہے. تو باقی میں حاضر ہوں ہر حوالے سے, اور آپ سے تو خاص ایک تعلق اور رشتہ, اور جن حالات سے آپ گزرے صحت کے حوالے سے, آپ کے ایک آدھ حادثات جو ہوئے, اور اس کے بعد جس مردانگی سے آپ واپس آئے, اور آپ کی آواز تو زیادہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کے اندر دھنک بھی آ گئی ہے, اور ایک اور لفظ کیا ہوتا ہے, دھنک تو خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. اچھا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز میں ابھی بھی وہ بات نہیں جو باہر, اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہرحال کہ پھر بھی بہت بہتر کیا, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ میں یہاں موجود ہوں. بات ہے کہ وہ مالک ہے, وہ جو چاہتا ہو سکتا, کچھ اور چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا, تو اس نے یقیناً مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یقین آپ سب کی دعائیں, دوستوں کی, سننے دیکھنے والوں کی دعائیں, لوگوں کی دعائیں, تمام لوگوں کی دعائیں ہیں, تو میں یہاں موجود ہوں. اللہ کا لاکھ شکر ہے. حادثہ تو میں نے کہا نا کہ زندگی کا حصہ ہے. بالکل زندگی میں تو ہم جب آپ بھی گھر سے یہاں تک آئیں تو کتنے آپ کو کٹ میں ملیں گے, کھڈے بھی سڑکوں میں ملیں گے, کہیں جمپ میں ملا ہوگا, کہیں بریکر ملا ہوگا, عجیب سے مطلب ملا ہوگا. اب ایک راستہ, اچھی بات یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹریفک ہی نہیں ملا. ٹریفک نہیں ہے, سڑکوں میں ٹریفک نہیں ہے. دیکھیں یہ اس سے کتنی زبردست بات ہے. اچھا پیٹرول, اب پتہ بات یہ بھی صحیح ہے کہ یہ بھی زندگی کا سب کیا کر سکتے ہیں. بات ہے کہ اب دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کتنا الگ, اپنے آپ کو کتنا الگ لے کر چل سکتے ہیں. سب کچھ دنیا کے ساتھ ہے, کہتے ہیں دنیا جس طرف چل رہی ہے ہمیں بھی چلنا ہے, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے چلنا, تو ہمیں بھی اسی ڈگر پر ہی ہے. بالکل, مگر ہم تھوڑی سی اپنی سوچ سے, اپنی سوچ کے مطابق ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مختلف تو کر سکتے ہیں نا. ہم لازمی تو نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر, ہم آگے لکیر کو پیٹتے ہیں تو چلتے ہیں. تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں معلوم, لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں. جی, ان 7 ارب انسانوں میں سے کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں. نہیں, بالکل صحیح. تو جب اللہ رب العزت نے اتنی ڈائیورسٹی اور اتنا تنوع انسان کے اندر, یہ اس کا آپ سوچیں قوت تخلیق دیکھیں آپ, اللہ رب العزت کی 7 ارب انسان, ان کی کچھ عادتیں آپس میں مل جل سکتی ہیں, ادروائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں انسان کا ریپلیکا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے ہمیں مختلف پیدا کیا ہے تو ہماری زندگی کے راستے, ہمارے فیصلے, ہمارا طرز عمل اور باقی ساری چیزیں بھی پازیٹیولی, یعنی ایک گھر میں پھر وہ بات ہے نا کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں عباد بھائی, کہ ایک گھر میں اب دیکھیں نا 5 6 4 8 بہن بھائی ہوتے ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا. بالکل, مطلب ان کی سوچ بھی مختلف ہے, ان کے تمام, مطلب آپ دیکھیں کسی بھی طرح وہ ایک نہیں ہوتے. بالکل, کسی بھی طرح, کوئی کسی بھی طرح کی, مطلب لازمی تو وہ کوئی کسی سوچ کا مالک ہو, کوئی کسی سوچ کا, کوئی کچھ سوچ رہا ہو, کوئی کچھ کر رہا ہو, کوئی کچھ کر رہا ہو. اچھا, اس میں ایک سبق بھی ہے. اس میں سبق کیا ہے کہ ڈفرینسز, تفرقات, فرق کو برداشت کرنا. صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے لباس, آپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہے تو میں نے نہیں پہنی ہوئی. ٹھیک ہے, جو حلیے میں ہوتا ہے, بلیفس میں, عقائد میں ہوتا ہے, دنیا میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے آپ کو ہوتا ہے, قوموں کی سطح پہ بھی فرق ہے اور افراد کی سطح پہ بھی فرق ہے. بالکل صحیح. تو اتنے فرق کو نا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو برداشت ایک اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اپنی پرسنالٹی یا اپنی سوچ کو کسی کے اوپر جو ہے نافذ کرنے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ نیگیٹیوٹی اور منفیت پھیلتی ہے. لازم ہم کہتے ہیں, کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ میں جو چاہ رہا ہوں یہ کرے, جو میں چاہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں کر رہا. وہیں تو نفرت وہیں تو آ جاتی ہے, وہیں پر تو مطلب کہتے ہیں نیگیٹیوٹی وہیں تو آتی ہے کہ جب انسان دوسرا آپ سے نفرت کیوں کرنے لگتا ہے. کہتے ہیں یار اس کو دیکھتی, مطلب جہاں اس کا نام سنے گا کہ یا وہ آنے والا ہے یا وہ آ گیا, یا اس کا چہرہ دیکھتی یا کہیں اس کی بھنک پڑتی, وہ فوراً جو اس کا فیس ریڈنگ بھی تو بدل جائے گی, کیونکہ وہ لازمی کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے میری سوچ اس سے ملتی ہی نہیں ہے. بالکل, مطلب میں کیا سوچتا ہوں, یہ کیا میری بات کوئی سنتا نہیں ہے, میری بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا, میری بات یہ, وہ کہے گا یہ میری بات نہیں سنتا, وہ کہ میری بات وہی بات یہ. میں وہی کہتا ہوں عام طور پہ کہ ہمارے یہاں آپس میں یہ نااتفاقیاں ہیں اس وقت, یہ تمام چیزیں کیوں ہیں, اسی وجہ سے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ماننے کو تیار نہیں ہے. خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں اگر دیکھ لیں, سیاست کے طور پہ دیکھ لیں, مطلب کوئی بھی ایک دوسرے کے ماننے کو تیار نہیں. وہ تو ایک ہی پیج پہ, میں آپ سے اختلاف. ہاں نہیں, پیج اصل میں وہ پتا, ویسے تو سارے پیج ایک ہی ہیں, وہ آن ایئر آف ایئر پیج الگ ہوتے ہیں سارے. وہ ان کا بنیادی پیج ایک ہی ہے. اچھا, میں آپ کی دوسری پہلی والی بات کی مزید تھوڑی سی ایکسٹینشن جو ہے نا اس کی,
کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت چاہتے تو دنیا میں صرف گلاب ہی ہوتے. بالکل صحیح بات, حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بے شک. اب گلابوں میں کتنی قسمیں ہیں, پھر دوسرے کتنے ہزاروں قسم کے پھول ہیں. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک. اور پھر اس کے علاوہ پتے آپ دیکھیں. میں آپ کے دفتر کے باہر 2-4 منٹ کھڑا رہا ویسے ہی گلی میں نا, مجھے پیپل کے درخت جو نا لائن میں نظر آئے, اور میں نے اتنے خوبصورت تنے جو نا پیپل کے کراچی میں پہلی بار دیکھے. میں پہلے بھی آیا تھا لیکن غور نہیں کر پایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں جو خوبصورتی کا بنیادی ایک لفظ میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں خوبصورتی کو, تو وہ تنوع ہے, وہ ڈائیورسٹی ہے, وہ فرق ہے. صحیح. اگر فرق نہ ہو تو خوبصورتی کا مطلب ہی ختم ہو جائے. ختم ہے, بالکل صحیح, حقیقت. مطلب یعنی آپ گورا جو ہے وہ کالے کے اگینسٹ گورا ہے نا, اور گورے کے اگینسٹ سے مراد مطلب فرق جب مطلب آپ وہی کہ خوبصورتی بدصورتی کا فرق تو جبھی نمایاں ہوگا نا جب اس کا اپوزٹ کوئی ہوگا. تو پھر ہماری اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے, ہماری خوبصورتی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہہ دیا کہ کالا ہونا یا سانولا ہونا, یہ میں تو پرسنلی ذاتی طور پہ اس چیز کو بالکل بھی یقین اس پہ نہیں رکھتا, لیکن دنیا میں ایک معروف معنوں میں عام طور پہ بہو ڈھونڈی جاتی ہے تو گوری, داماد ڈھونڈا جاتا ہے تو گورا, اور قد والا. ٹھیک ہے نا. اصل خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ کہنے کی اور کتابوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ جب بھی دو انسان اکٹھا رہنا شروع کرتے ہیں تو 2, 4, 6, 8 مہینوں میں, 2 سال میں اصل خوبصورتی پھر سامنے آتی ہے. وہی بات ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. جی, جو پھر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے, مطلب جس کو ہم سیرت کہتے ہیں. جی, کہ وہ جب ظاہر ہونا شروع, پھر پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سب چھوڑو یار, یہ بس انسان یار اس کی سیرت بڑی اچھی ہے یار, یہ بس یہ اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا. تو بہت کم لوگ ایسے, کئی ہمارے بڑے بزرگ کبھی ان باتوں پہ وہ جب کوئی بات ہوتی ہے, کہیں سونا ہم نے بچپن سنتے آ رہے ہیں. اچھا آج کے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں چھوڑ سر بھائی, یہ دیکھو یہ آسامی کتنی موٹی ہے. بس مطلب آج کے دور میں تو یہ چل رہا نہیں کہ وہ کچھ بھی اگر کوئی چاہے وہ لڑکی کو بیانا ہے یا لڑکے کو یا کچھ بھی کوئی بھی, تو وہ دیکھتے ہیں سامنے والے مطلب کتنے مالدار, کتنے ان کی جائیدادیں کتنی ہیں, ان کے گھر کتنے ہیں, ان کا بیلنس کتنا ہے, ان کا کیا کیا کام ہے, کیا سب کچھ ہے. وہ دیکھ کے اب سارے رشتے یا تمام تعلق جو وہ تعلق ان چیزوں کو دیکھ کر بنتے ہیں تعلق. وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ یہ ذات پات جو ہوتا ہے نا, یہ جیسے ہی اگر آپ کے پاس 1000 گز کا بنگلہ آ جائے اور 8-10 کروڑ کی گاڑی آ جائے تو آپ سے پھر کوئی ذات نہیں پوچھے, کوئی نہیں پوچھے, کچھ بھی نہیں پوچھے گا, کچھ بھی نہیں پوچھے گا. یہ کچی بستیوں میں ذات پات کا نظام ہے. جیسے ہی آپ پکی بستی میں انٹر ہوتے ہیں تو ہاں بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ تمام چیزیں وہ جب آپ کے پاس ذرا سا دولت آئی, آپ تھوڑے سرمایہ کار بن گئے, سرمایہ دار بن گئے, تو وہ ذات پات اور یہ تمام چیزیں, یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. آپ میں جتنی 100 برائیاں تھیں وہ سب برائیاں, وہ ایک جو اچھائی ہے نا وہ سب پہ بھاری آ گئی. بس اب تو اس کے بعد کیا جی صاحب جی سادہ لفظوں میں اس کو ہم نا مادہ پرستی, مطلب نام میرا عباد الرحمان ہے یا عبد الرحمان ہے, اور سجدہ میں ڈالر کو کر رہا ہوں, سجدہ میں بنگلے کو کر رہا ہوں, سجدہ میں کروزر کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. بس سر نہ چھیڑ درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے, مگر ابھی جو بھی نکلے گا وہ بعد میں نکلے گا. اور آپ دنیا میں جہاں کے بھی موجود ہیں, جس جگہ بھی موجود ہیں, آپ یقیناً ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو فیس بک پر آپ یقیناً میرے پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو جوائن کرنا ہوگا. ہمارا آفیشیل پیج ہے, میرا آفیشیل پیج ہے اجمل خان شوبی اینکر پرسن. آپ اس پیج کو جوائن کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی. آپ اپنے لائیو کمنٹس بھی دے سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ویڈیو پر موجود ہیں, ریڈیو پر سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے رائٹ ٹو میسیج آپشن پر. سب سے پہلے آپ لکھیں گے KHI سنگل اسپیس, اپنا نام لکھیں گے, اپنا پیغام مختصر سے جو بھی آپ کے ذہن میں بات یا سوال کوئی بھی ہو وہ مختصر سے آپ لکھیں گے, اور اس کے بعد سینڈ کریں گے 3636 پر. تو اس طرح وہ آپ کا میسیج ہم تک پہنچے گا, ہم پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جہاں کے بھی ہیں, جس جگہ اب تو ریڈیو سننا اتنا مشکل نہیں رہا, اب ریڈیو سننا بہت آسان ہو چکا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ کسی بھی ریڈیو کو سن سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اینڈرائڈ یا آئی فون رکھتے ہیں تو یقیناً پلے اسٹور پر آپ جائیں تو وہ ہماری ایپ موجود ہے, اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, انسٹال کریں, اور اس کو لائیو ٹرانسمیشن کے اوپر آپ کلک کریں, اور وہاں پر ریڈیو کراچی, اسلام آباد, جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں اس کو سنیں گے. تو دنیا میں کہیں بھی آپ ہمارے ریڈیو کو سن سکتے ہیں, اور دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں, فیس بک کو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں.
हमारे साथ मौजूद है, अबादुर रहमान साहब मौजूद है माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शुरू हुई है। और कहते हैं इब्तिदाई इश्क होता है क्या, अभी आगे आगे देखे होता है क्या, अभी तो इब्तिदा हुई है। तो हम यूँ करते हैं कि जब तक जो है वो हम आ जाते, कुछ मैसेजेस फेसबुक पर कुछ लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम कुछ उनके मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं, उनकी भी हाजिर लगा देते हैं ताकि वो भी हमारे साथ साथ मौजूद रहें। और उसके साथ साथ बाकी सिलसिला जो है, फिर हम लाइव कॉल भी लेंगे 11111100 पर। आपके जहन में कोई बात अगर हो, मतलब कोई काम की बात आपके जहन में जो आप अबादुर रहमान साहब से डिस्कस करना चाहते हैं, मुख्तसर सी बात हो, मगर तवील सवाल नहीं होना चाहिए, मुख्तसर सा होना चाहिए जो आप करना चाहें, तो बिल्कुल आप डायल कर सकेंगे 11111100 पर। आप डायल करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बात हो जाएगी, आपको खुशामदीद कहेंगे। तो सिलसिला सारे हमने शुरू किए हुए कि आप जिस तरह चाहें हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं जिस तरह चाहें। और ये प्रोग्राम जो है आज आप यहाँ देख रहे हैं, कल आप इस शाम को, आप शाम तक इस प्रोग्राम को फेसबुक के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकेंगे। और यूट्यूब चैनल पर वो है मौजूद है जनाब, आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर MAKS मैक्स HD TV आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। और मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम भी सारे आपके सामने वहाँ मौजूद होंगे, हफ्ते के प्रोग्राम हो वो भी वहाँ आपको मिलेगा। जो प्रोग्राम आपको फेसबुक पर ना मिले और तो वो आप यकीनन जो तमाम प्रोग्राम मेरे रमज़ान शरीफ के भी और दूसरे भी तमाम ट्रांसमिशन मेरी वो आपको वहाँ मिल सकती हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी और उसके अलावा यूट्यूब पर भी। तो अब यूँ करते हैं कि आते ज़रा कुछ मैसेज की जानिब आते हैं जी, और देखते हैं क्या क्या है जी। कराची किंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम जी। अजमल शोबी भाई आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ चाहिए। और गेस्ट वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया जी, एक्सीलेंट शो, लव यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और उसके बाद फिर सलीम फौज साहब, सलीम फौज माशाल्लाह बड़े सीनियर हमारे दोस्त हैं, शायर हैं माशाल्लाह, आप भी जानते होंगे जी। मुलाकात है आपकी? मुलाकात नहीं है, नाम सुना। अच्छा, नाम सुना। और काफ़ी भाई सलीम फौज साहब बड़े भाई माशाल्लाह, मशहूर आदमी भाई आप तो। अब क्या बात है, अबादुर रहमान साहब आपको कह रहे सुना हो तो इसका मतलब तो फिर मशहूर है ना आप तो माशाल्लाह। और वैसे बड़ा माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है सलीम फौज साहब। बस ये कि हमारे प्रोग्राम में आने से थोड़ा कतराते कि रात को बैठना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अब क्या करें, अब यहाँ रात ही को बैठना पड़ता है, क्या करें। और सेंडिंग लव, गुड पोइट माशाल्लाह। अगर सलीम फौज साहब रात को निकलने से कतराते हैं तो लाजमन फिर इन्होंने आवारगी पे कोई शेर नहीं कहा होगा। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ये बात, मगर हो सकता है कि शेर कहा हो मगर ये कहीं जाने से कतराते हो, वैसे आवारगी से ना कतराते हो, कहीं बैठने से कतराते हो ना, घूमते फिरते हैं। मतलब आवारगी में तो घूमना फिरना, कहीं टिकना तो नहीं है ना, टिकते नहीं होंगे। इधर से निकले यूँ घूमे और कोरंगी घूमे, सारे राज आप फाश सर क्या करें सर। ज़हीन सत्तार ने भी ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम सलाम, वेलकम गेस्ट, थैंक यू जी। और उसके बाद M अफजल शेख साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको अपने रहमतों के साए में रखे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अफजल शेख साहब बहुत शुक्रिया। और राना खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके माशाल्लाह, बड़े सीनियर शायर हैं माशाल्लाह, और राइटर हैं, आप जानते हो अक्सर अपने जितने भी तकरीबन राइटर्स या शोरा हैं, जाहिर है कि एक कम्युनिटी है ना हम जी, बिल्कुल। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता कि हम जो मुसलसल लिख रहे हों। हाँ, सही बात है। तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? मौजूद मेहमान को खुशामदीद जी। शुक्रिया। आवाज़ नहीं, मुझे आवाज़ नहीं तो उनको आवाज़। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नसीर अहमद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया पुर्तगाल से माशाल्लाह ये। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान शोबी साहब, क्या हाल है? माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी। आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। और इन भाई साहब का क्या तारुफ है? भाई साहब का तारुफ ये कि भाई साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर भी हैं और उसके बाद बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर भी हैं और बहुत अच्छे उर्दू टीचर भी हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे, इसके अलावा बहुत कुछ है। वो अभी गुफ्तगू चल ही रही है, आपने अगर आपने लेट हमें ज्वाइन किया तो आगे मैं तरदीद कर सकता हूँ सारी चीज़ों की, लेकिन वो आपका वक्त ज़ाया होगा। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं फरहान नईम, इस्लामाबाद से, उन्होंने एक सवाल किया है, वो मेरी वॉल पे किया है, वो मैं ज़रा साथ आपको शेयर कर दूँ। बहुत मुख्तसर सा सवाल है और मेरे ख्याल में मुख्तसर सा जवाब दे दूँगा। तो फरहान नईम जो खुद जो है ना माशाल्लाह मेरे कॉलीग भी हैं, करियर काउंसलिंग का एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, और इतने बड़े हैं माशाल्लाह कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, अच्छी वो कहते हैं कि क्या हमेशा सच बोलना चाहिए?
یہ ایک سوال ہے. بڑا زبردست سوال ہے, واقعی بڑا زبردست سوال ہے. اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچ آپ بول رہے ہیں وہ کتنا نوکیلا ہے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ بھی آ جاتی ہے, انہوں نے یہ سوال کیا آپ سے, کیا ہمیشہ سچ, کیا یہ بھی سچ بول رہے ہیں کہ یہ سوال جو یہ بھی سچ ہے کہ نہیں پہلے یہ بھی اندر بات. میں کافی دیر سے اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا, ان کا سوال میں نے پڑھا ہوا تھا. پہلے تو اپنے سچ کو چیک کریں آپ کہ وہ کتنا نوکیلا ہے. ہاں صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ اپنی کسی ذاتی بغض کی وجہ سے بول رہے ہیں تو کیا اتنا ہی نوکیلا سچ آپ اپنے لیے پسند فرمائیں گے اگر کوئی آپ سے بولے تو؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ جس کے خلاف آپ سچ بول رہے ہیں پہلے اس کو چیک کریں کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے لیے راستہ دیکھیں کہ آپ کتنا تیز بھاگ سکتے ہیں. وہ بڑا مشہور زبان زد عام ایک جملہ ہے نا کہ سچ بولو لیکن بولتے ہی دوڑ لگا دو. صحیح بات ہے. تو بھائی یہ بہت ریلیٹیو چیز ہے, ہمیں فرحان بھائی دیکھنا پڑتا ہے, تو ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام ہی بند ہو جائے. اچھا نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے سوال کیا کہ کتنا سچ بولنا چاہیے, میں تو یہ پہلا سوال کیا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, تو میں تو یہ کیا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, میں تو یہ کہوں گا چھوٹتے میں کہتا تو مجھے یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ آپ جو ابھی سوال کر رہے ہیں یہ بھی سچ بول رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ایسے سوال برائے سوال ہو. بس مطلب یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو دیکھیے, میں تو یہی تو کہنے جا رہا ہوں کہ کیا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, تو یہ کیسے کنفرم ہوگا آپ یہ بھی. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ اصل میں بہت کم گو ہیں. اچھا, یعنی بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے, تو یہ یقیناً جو نا ان کی. اچھا, بہت کم گو لوگ ہیں, پھر وہ مطلب کیسے سامنے والے کو کیسے وہ اس بات پہ تہیہ کرتے ہیں اور اس کی کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں, کہ اشاروں میں کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کم گو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ خواہ مخواہ جیسے بولے چلے. جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں اور میں بول رہا ہوں, 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی باری نہیں آ رہی. ایک تو یہ نا, ایک یہ ہے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور جب باری آتی ہے کام کی بات کر کے چپ ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی کے بولتے ہیں. مطلب کاؤنسلنگ صرف بولنے کا نام نہیں, بعض اوقات آپ صرف چپ رہ کے بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, مطلب کبھی کہ وہ کاؤنسلنگ میں تو کہتے ہیں پوری کتاب نہیں, کبھی ایک جملہ بھی آپ کا بڑا کام کا ہوتا ہے جو کسی کو راستہ دکھا. کاؤنسلنگ کا ڈومیننٹ پارٹ جو ہے وہ سننا ہے, بولنا نہیں ہے. نہیں, سننا تو وہ بیسکلی تو سننا ہے, مگر اب جو سننے والا وہ کوئی بول رہا ہے تو وہ بولے گا تو صحیح, لیکن زیادہ سننا ہے. ہاں نہیں, وہ صحیح حقیقت ہے, یہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب زیادہ سننا ہے تو زیادہ بولے گا تو زیادہ سنے گا نا سر. ہاں, دوسرا بندہ, تو پھر دوسرا کاؤنسلر نہیں, دوسرا بندہ, مطلب وہی مقصد میرا وہی ہے کہ اصل میں یہ فرحان صاحب جو نا, یہ بہت ویسے بھی آف دا ریکارڈ بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں نا, جیسے وہ آپ کی پرسنل سچویشنز میں بھی ہوتی ہیں, آپ کی قومی سچویشنز میں بھی ہوتی ہیں, قومی حالات میں بھی ہوتی ہیں, آپ کے معاشرتی یعنی گھریلو معاملات میں بھی. صحیح ہے. میں بڑی عجیب ایک چیز میں نے پڑھی پچھلے دنوں, وہ نیوز فیڈ میں آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے, مجھے مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو, میں اس کو مزید ریسرچ کروں گا, بڑی پیاری بات ہے وہ. اور وہ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے, یعنی صحابیہ نے کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے, مجھے تم سے محبت نہیں ہے. اچھا, وہ مفہوم سنا رہا ہوں میں, کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ بات انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہی کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ بڑے مشہور ہیں اپنی فقہ کے لیے, فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو. تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ میں بڑی دیر تک, یہ چیز میرے پورے مطالعے میں نا یہ زندگی میں پہلی بار آئی. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر گھروں کی جو اکثریت ہے وہ محبت کی وجہ سے قائم نہیں ہوتی, وہ احسان اور اسلام کی وجہ سے قائم. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ, بہت اچھی. ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے, واہ. احسان کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں بہت صفائی پسند ہوں, مثال کے طور پہ, یا میرا پارٹنر بہت صفائی پسند ہے اور میں زیادہ خیال نہیں رکھتا. اب اگر وہ میری اس عادت کو
نظر انداز کر رہا ہے تو وہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ احسان کا معاملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کا مطلب آپ دین بھی لے سکتے ہیں اور اسلام کا مطلب سلامتی بھی لے سکتے ہیں, یعنی گھر میں چیزوں میں سلامتی رہے. یہ جو محبت کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر تو ایک الگ سے پروگرام چاہیے کہ محبت کیا ہوتی ہے. موقع پہ خوش ہو سر کیا بات. آدھے کچھ میسج شامل کر لیں. اور عبد الباسط نے جوائن کی, کہتے ہیں ماشاء اللہ جی, تھینک یو عبد الباسط. اور سائمن یوسف سے کہی اجمل شو بھی میری فیوریٹ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کہتے تو ہوگا بھی ایسا, کیا کہہ سکتے, ورنہ میری بھی سرپرستوں میں شامل ہے. کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ سر, کیوں شرمندہ کرتے ہیں ہمیں. اچھا اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور کہتی ہیں شاعر ہیں اور بہت اچھے انسان, تعلیم دان. اور اس کے بعد پھر جناب محمد یوسف کیا کہتے ہیں, السلام علیکم اجمل خان صاحب, ماشاء اللہ خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک درخواست ہے کہ اگر ممکن ہو تو آج عابد مکھنوی صاحب سے کوئی نظم اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیے گا. سر یہ آپ بے فکر ہیں, یہ آج ایسا ہوگا. میں نے کل بھی کہا تھا, اور یہ جب میں نے تعارف کروایا تھا عابد مکھنوی صاحب کا, تو میں نے کہا تھا چاہے لکھنوی بھی ہوں گے تو بھی, مطلب لکھنؤ کے لوگ بھی بڑا مکھن لگاتے ہیں بہت, تو لکھنوی ہوں گے تو وہ بھی مکھنوی آلریڈی ہو جاتے. ورنہ گزشتہ دنوں میں یہی رہا کہ مکھنوی اور لکھنوی کا بڑی تکرار رہی ہے. یہی رہا نا. اچھا میرے لیے بڑی اعزاز کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت سے سرپرست جو ہے نا وہ لکھنؤ میں موجود ہیں. یعنی وہ باقاعدہ ہندی رسم الخط میں جو ہے نا میری لکھی ہوئی چیزوں کو پیش کرتے ہیں, تو اتنی خوشی ملتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو, آپ کو پتہ ہے اس کے معیار کے حوالے سے, اگر وہاں سے آپ کو واہ یا داد یا حوصلہ افزائی مل جائے تو باقی کیا چاہیے آپ کو. کیا بات ہے سر, پھر تو گالی موقع کی کرتے پھر. اور اس کے بعد جناب توصیف اکرم نیازی کہتے ہیں ایک بہترین پوسٹ اور ایک بہترین مہمان, اسے کہتے ہیں ایک بہترین شو اور سننے پر مجبور کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ ایسا اعزاز کبھی کبھی اچھے جو دوست ہیں وہ کبھی کبھی یہ اعزاز ہمیں بخش دیتے ہیں. سر توصیف اکرم بہت انرجیٹک, بہت توانائی سے بھرپور نوجوان ہیں ماشاء اللہ. اور ان کا پروفائل جو ہے نا وہ ایک جیسے سوشل سکلز ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں بچوں کو, نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کیا بات, بہت بہت اچھا جی. اچھا اس کے بعد شمائلہ عزیز ستی نے جوائن کیا, ماشاء اللہ سر جیتے رہیں اور زخم تازہ رہیں. شمائلہ عزیز صاحبہ بھی جو نا سرپرستوں میں شامل ہے. جبھی زخم, میرا فین کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں, زخم تازہ کی کہانی کیا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے نا زخم تازہ رکھتا ہوں. یہ اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. سر ایک بریک لے لیں. جی. اور ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں آپ سے, اور یہ زخم تازہ بھی رہیں گے اور زخموں کو ہم کڑیتے بھی رہیں گے. ٹائم بہت ہمارے پاس ہے. چلیں یوں کیا کیجیے, ایک غزل شامل کر لیجیے ذرا, ہے نا. غزل, غزل میں آپ کو غزل سنواتا ہوں. اچھا آپ کوئی غزل میں موسیقی میں شامل کر رہا ہوں میں. اس کے بعد پھر آپ سے کچھ شاعری کی طرف آتے ہیں. نظم کی آپ ابتدائی مجھ سے آپ کچھ نہ بھی سنیے, نہیں آپ سے سنیں گے تو صحیح. آپ سے ایسا ہو سکتا ہے سر آپ آئیں اور نہ سنیں. فی الحال ہم یہ شامل کرتے ہیں, ذرا سنیے گا. اس کے بعد پھر آپ کے میسج بھی شامل کریں گے. دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ, اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ, شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ, اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ.
पर्दे में रोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग। शोभे जुनूने इश्क का सौदा भी खूब है, शोभे जुनूने इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग। शबनम हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग। जी जनाब, शोभी जनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं। क्या 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 सर मैंने सोचा है मौके से फ़ायदा उठाकर एक खूबसूरत सी गज़ल आपको। माशाल्लाह, और इंकिशाफ के ये आपकी लिखी हुई है, कमाल हो गया। सर जज़ाकल्लाह सर, आपकी मोहब्बत चाहिए बस। कोशिश मैंने सोचा कि मैं कुछ आपसे कुछ दाद हासिल कर ली जाए, इसी बहाने बगैर गए शामिल कर दी बीच में, इसीलिए। तो खैर बहरहाल जी, अब तो कुछ आते हैं आपकी जानिब और कुछ नज़्म या गज़ल, कुछ इरशाद। जैसे कहा था कि नाज़रीन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, सामीन और नाज़रीन के लिए। असल में जो वक्त का, ये जो बहुत से दोस्तों ने पूछा कि यार ये 1 से 3 के वक्त की क्या हिकमत है, इसमें क्या बसीरत है। तो इस वक्त तो लोग सो जाते हैं, उसके बावजूद भी बैठे। नहीं, मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान की आबादी, तो वो हमारे पास जो सरकारी आदाद शुमार जो बहुत पुराने भी हैं और पता नहीं कितने वैलिड हैं, तो 22 करोड़ तो हैं। फिर मैंने बाकायदा उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते मैंने कहा यार 1-1.5 करोड़ तो मिल ही जाते हैं। तो बात ये है कि हर वक्त के लिए ना, इस वक्त आपको पता है कि नाइट ड्यूटी दे रहे होते हैं लोग, बेपना लोग हैं। इसके अलावा लोग चौकीदारी कर रहे होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और इंडस्ट्रीज में रेंजर्स के लोग हैं, हमें जो हमें देख रहे सुन रहे होते हैं। और फिर अब देखें ना, अच्छा टाइम जोन का इशू, टाइम जोन हमारे यहाँ वक्त कुछ है और कहीं कुछ है। अब जैसे पुर्तगाल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अभी कुछ देर में ख्याल वो ऑस्ट्रो नॉर्वे से हमें देखते हैं, वो अक्सर हमें करते हैं। इंग्लैंड से लोग हमें मैसेज कर रहे थे, यूएसए से देख रहे होते हैं, कनाडा से देख रहे होते हैं। तो सब अपने टाइम के हिसाब से लोग मैनेज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं जी। अच्छा, मैं इस वक्त जो एक नज़्म है वो मुझे चूंकि कोई ऐसी फरमाइश आई नहीं है, तो मैं एक नज़्म यहाँ पे सुनाना चाह रहा हूँ। मतलब एक ऐसी नज़्म जो आपकी तरफ से सुनने वालों के लिए होनी चाहिए, अगर फरमाइश के कि ये मतलब बात वही है ना कि मेरी अपनी पसंदीदा जो शायरी है ना, वो आम तौर पे मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि वो सोशल मीडिया पे फ्लॉप है। वो सोशल मीडिया पे फ्लॉप हो गया सर। हाँ, हमारा सोशल मीडिया उसकी वजह क्या है कि शायर जो होता है वो कुछ चीज़ें वो अपनी ज़ात के लिए लिख रहा होता है, और बहुत ज़्यादा वो जो ना, वो जो मुआशरे में या सोसाइटी में जो मुशाहिदा कर रहा होता है उससे मुताल्लिका होता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ जो मीडिया शोबिस और इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं, सही, इसका जो सेंट्रल एक मौजू, मरकजी मौजू जो बना दिया गया है वो मोहब्बत है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। सही है। मैंने कहा ना इस पे एक अलग प्रोग्राम चाहिए, लेकिन मैं इस हवाले से 1-2 नज़में हैं जी। सबसे पहले तो मैं एक ऐसी नज़्म जो शायद जो कोई भी 2 लोग नाराज़ हैं वो
یہ نظم سن کے شاید وہ راضی ہو جائے. کیا بات ہے، زبردست. اپنی ناراضگی بلا دیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں نظم ڈھونڈ رہا ہوں اپنی کتاب میں، اور یہ رہی وہ نظم. تو میں مشاعرے بھی نہیں پڑھتا، اور کلام سنانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے خاص. تو کوشش کرتے ہیں باہر. ہمیں وہ سننے کا خاص سلیقہ نہیں ہے. چلے شکریہ. ہم بھی سر ایم ہی بس. ہم بھی جہاں واہ واہ نہ ہونا وہاں کچھ بہتر پڑھ لیتا ہوں میں. واہ واہ سر، ہم تو واہ واہ کرتے ہیں اس کو. یہ تھوڑا سا اچھا جی. یہ نظم آپ کی جو نا ایپریٹس بھی برداشت نہیں کر پا رہا لگتا ہے. تو عرض کیا ہے کہ اس کا جو عنوان میں نے کتاب کے اندر دیا ہے وہ اسی کا ایک مصرع ہے کہ جو فاصلہ ہے تمہارے قدموں کا طے شدہ ہے. واہ. جو فاصلہ ہے تمہارے قدموں کا طے شدہ ہے. تو یہ نظم کچھ یوں شروع ہوتی ہے جی کہ میں اپنے لہجے کی تلخیوں سے تمہارے خوابوں کے سارے موسم جلا رہا تھا. میں اپنے لفظوں کے روکھے پن سے تمہارے اجڑے چمن کو ابتر بنا رہا تھا. میں اپنے اندر کی ہر تھکن کو تمہارے بوجھل بدن کی زینت بنا رہا تھا. کیا بات ہے. میں اپنے دامن میں خوشیاں بھر کے تمہارے دل میں دکھوں کا میلہ سجا رہا تھا. برا نہیں، میں بہت برا ہوں. وفا کے دامن پہ داغ کہہ لو، جو سب سے گندا لقب تمہارے خیال میں ہے. میں اس لقب سے بھی آگے خود کو سمجھ رہا ہوں. کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت. واہ. جو تم نے سوچا مجھے بھی اس پہ گماں نہیں ہے. میں جب سے اب تک وہیں کھڑا ہوں. جو فاصلہ ہے تمہارے قدموں کا طے شدہ ہے. واہ. ذرا رکو، ذرا رکو، ذرا رکو، تم سنو یہ عادت بہت بری ہے. جو تم کہو گے وہی چلے گا. کیا بات ہے. تمہارے نقش قدم پہ چل کے میں پھر سے خود کو منانے آیا. واہ. میں تم سے تم کو ملانے آیا. یہ نظم کافی پرانی تھی اور یہ مجھے بہت عزیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک محبت کے حوالے سے. کیا بات ہے سر. محبت اصل میں ہمارے یہاں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت میڈیا کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں ہمارے، وہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو کچھ تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے. تھوڑی سی کیا، بلکہ میں تو کہوں گا بہت ساری رہنمائی کی ضرورت ہے. میں بایولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو اس کے اندر ہارمونل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم 4 لفظ کسی سے سن کے تعریف کے یا خلوص کے اور موم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری ایک شخصیت ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی، آپ کی جو شخصیت یا آپ کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آئینے کی طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر خراشیں یا اس کے اوپر وہ چیزیں آپ اگر 1-2 بار پڑ جائیں، ہماری سوسائٹی بہت ظالم ہے، وہ معاف کرنے والی نہیں ہے. تو یہ نظم کچھ یوں ہے کہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ویسے تو بہت پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن کسی بھی سیاحتی مقام پہ آپ جائیں تو درختوں کے اوپر جو نا آپ کو A+B یا C+D یا بعض اوقات پورے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی درختوں پہ نام لکھنا، کبھی کتابوں میں پھول ڈالنا. بس اس طرف اشارہ ہے میرا کہ درختوں کے تنوں پر نام کندہ کرنے والوں کو بتانا ہے. درختوں کے تنوں پر نام کندہ کرنے والوں کو بتانا ہے. کسی ذی روح کے سینے کو کبھی چھلنی نہیں کرتے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. درخت بھی تو جاندار ہوتے ہیں. جاندار، بالکل جاندار. کسی ذی روح کے سینے کو کبھی چھلنی نہیں کرتے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے. محبت کے جتانے کو، کوئی وعدہ نبھانے کو، کسی کو زخم دینا ایک روایت ہے جہالت کی. کیا بات ہے. اگر کوئی عہد لازم ہے وفاداری برتنے کو، تو مت کھرچو درختوں کو. کیا
اگر کوئی عہد لازم ہے تو یوں کر لو، نکاح کے 3 بولوں کی سند پہ دستخط کر دو. کیا بات ہے، واہ سر واہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. زبردست سر، واہ واہ سر، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. عابد صاحب کیا بات ہے، زبردست سر، واہ واہ واہ. یہاں تو میں کہوں گا واقعی عابد مکھنوی صاحب بہت خوش ہے ماشاء اللہ، واہ جی بات. تو تھوڑی سی باتیں کر لیتے. یہ خوش کر دیتے تو سر ضرور کہ گل ہے سر تھوڑی تھی. یہ تو زخموں کو تازہ کیا، زخموں کو کلید دیا آپ نے. اچھا، زخموں کے تازہ کرنے والی بھی کچھ سنائی دیں، ہاتھ کے سنا دیں. زخموں کو آپ کے ٹائٹل آپ کی وہ نظم ہے، وہ میری ٹائٹل نظم ہے، وہ سنائی دیں. وہ بھی 50 تازہ زخم تازہ ہو جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کس کے زخم کتنے. وہ اصل میں میرا شاعری کا فلسفہ ہے اس کے اندر. وہ میں شاعری کرتا نہیں ہوں، میں نے زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی ایک شعر بھی کوشش سے کہا ہو، یعنی بیٹھا ہوں کہ اب میں نے شعر کہنا ہے یا اب میں نے شعر لکھنا ہے. تو جو شاعری مجھ سے ہو جاتی ہے اس کا یہ راز ہے اصل میں. اچھا ویسے پتہ ہے کہ حقیقت یہ بھی ہے، میں بھی میرا بھی کافی عرصے سے مطلب تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں ذہن جو ہے وہ کچھ حالات کی وجہ سے نہیں ایسا ہو رہا، ورنہ میں حقیقت یہ کہتا ہوں کہ شاعری کبھی کی نہیں جاتی، یہ ہوتی ہے. مطلب کی میں نے عام طور پہ کچھ لوگوں کو کبھی کہتے سنا ہے، یار بس اب میں نے آج گھر جانا ہے، گھر جا کے یار بس موڈ ہے 2 غزلیں لکھنی میں جا کے. اچھا ہم سے پتہ میں سوچتا ہوں یہ 2 غزلیں لکھنی ہے جا کے. وہ ہم تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ماضی میں، مطلب میں نے تو اتنی زیادہ نہیں کہ تھوڑی بہت کبھی کبھار کچھ ہوگی تو ادھر ادھر جمع کرا کے ہو سکتا ہے کہ 25 غزلیں نکل آئیں، ادھر ادھر جمع کر لیں تو شاید نکل آئیں. مگر کبھی بھی بیٹھے کہ ایک غزل کبھی ایسا ہی ہوئی نہیں کہ پوری غزل ہو گئی بیٹھ کے، مطلب شعر نہیں بنتا آتا تو غزل کہاں سے آ جائے گی. اس کتاب کی ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، اس میں غزلیں بھی ہیں اور ان کے مطلع نہیں ہیں، ملا ہی نہیں، وہی بات ہے. ضروری تو نہیں ہے، مقطع نہیں ہے، ملا ہی نہیں. اکلوتے اشعار ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ اکیلا شعر ہے، اکیلا شعر ہے. صحیح، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کا دوسرا مل ہی نہیں رہا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ یار کہ بس وہ اگر ہے تو اس کی غزل ہی ضروری. ایک شعر ہے اس کا مجھے دوسرا شعر نہیں ملا، وہ میں اب شعر سنا رہا ہوں آپ کو. شدت غم سے اگر رشتہ گریا ہوتا، شدت غم سے اگر رشتہ گریا ہوتا، آنکھیں کیا ہوتی میری ایک تماشا ہوتا. کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ. آنکھیں کیا ہوتی میری ایک تماشا ہوتا. ٹھیک ہے نا. سر غزل نہیں بنتی، اس 2 مصروں میں بہت کچھ آ گیا اس میں. تو زخم تازہ رکھتا ہوں نظم. زخم تازہ سر، شعر نے وہ زخم تازہ کر دیا سر. تو وہ یہ اس کتاب کا نام میں نے اس نظم کے مصرے کو اٹھایا ہے. اس پتہ نہیں یہ بھی اتفاق سے ہی ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی دی کہ ماشاءاللہ پرنٹنگ پریس سے پہلا ایڈیشن باہر آنے سے پہلے بک چکا تھا. کیا بات ہے، یعنی کتاب ابھی لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی، خرید لی. کیا بات ہے، یہی تو پورا ایڈیشن. جی آ جاتے ہیں ایک تو ٹائٹل نظم ہے جی، اور کتاب کا نام بھی اسی نظم کے مصرے پہ ہے، زخم تازہ رکھتا ہوں. جب تک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی، جب تک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی. ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھنے ہیں، شاعری نہیں کرنی. کیا بات ہے. راہبروں کی منڈی میں کوڑیوں کے باہوں پر کون کتنا بکتا ہے بس حساب رکھنا ہے. کیا بات ہے، شاعری نہیں کرنی. واہ 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 واہ. خواب تو اترتے ہیں ڈٹ کے سونے والوں پر، جاگنے کا ٹھیکہ ہے، جاگتے ہی رہنا ہے، شاعری نہیں کرنی. شاعری بھی آتی ہے، قافیے بھی کافی ہیں، ننی منی بہروں میں وصل کے ترانوں کو، ہجر کے عذابوں کو درد کے غلافوں میں پیش کر کے دنیا سے داد دونوں ہاتھوں سے میں سمیٹ سکتا ہوں. واہ. بھیگتے دسمبر میں بے مثال پریوں کی کروٹوں کے نقشوں کو نرم گرم لفظوں کی آنچ پر پکانا تو شاعروں کا پیشہ ہے. کیا بات ہے سر، بہت اچھا. بھیگتے دسمبر میں بے مثال پریوں کی کروٹوں کے نقشوں کو نرم گرم لفظوں کی آنچ پر پکانا تو شاعروں کا پیشہ ہے. کیا بات ہے. واہ. میرا اپنا دھندا ہے، شاعری نہیں ہوتی. کیا بات ہے. واہ واہ سر، بہت اچھا.
میں لہو پسینے کو خاک پر بہاتا ہوں، میں لہو پسینے کو خاک پر بہاتا ہوں، پھر میں دونوں ہاتھوں سے گوندتا ہوں مٹی کو، ہڈیوں کے گودے میں جب تھکن اترتی ہے، 4 پیڑے آٹے کے میں گھسیٹ لاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ! شاعری نہیں کرتا، شاعری کے مندر میں پوجا پاٹ چلتی ہے، سب کو شاد رکھنے کے گر مجھے نہیں آتے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، چاند کی محبت میں جو چکور جاتا ہے آسماں کے نرغے میں، آسماں پٹختا ہے بے وقوف پنچھی کو۔ واہ! چاند کتنی صدیوں سے آج بھی اکیلا ہے، بہت اچھا۔ میرا نام آبی ہے، میں زمیں کا باسی ہوں اور زمیں پہ رہتا ہوں، ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھتا ہوں، شاعری نہیں کرتا، شاعری نہیں کرتا۔ کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت، واہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، واہ بہت اچھا۔ چلے جی، ایک بار پھر ہم آتے ہیں، کچھ میسیجز شامل کرتے چلیں۔ کچھ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں بھی آ چکی ہیں، کیا کیا فرمائشیں ذرا ان کو شامل کرتے چلیں، اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور جناب یہ ہم کہاں تک، شاہد سواتی کہتے ہیں ماشاء اللہ جی، اور اس کے بعد توصیف صاحب کہتے ہیں کہ آپ 1000 بار تردید کریں آپ بھی بھائی، ہم آپ کی صلاحیتوں کی 1,00,000 بار تصدیق کریں گے۔ کیا بات ہے سر، یہ توصیف صاحب کا کہنا ہے ماشاء اللہ جی۔ اور اس کے بعد سلیم سالک صاحب کا میسیج ہے، السلام علیکم معزز مہمان سر عباد الرحمان المعروف عابی مکھنوی صاحب کو خوش آمدید۔ اور جناب ثانی کیا نام ہے، ثانی اشفین منقبی شاعرہ قائد آباد کراچی میں ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ اچھا کوئی پروگرام، ہاں کسی پروگرام میں ملاقات ہوئی، پروگرام بہت پسند آیا، بہت شکریہ جی۔ عظما خانم کا میسیج ہے، کتاب زخم تازہ سے آپ ہی اپنی پسندیدہ نظم سنائیں تو خوشی ہوگی۔ آپ سن چکی ہیں، آپ کا میسیج بہت پہلے آیا تھا۔ عظما خانم بھی جو نا میری سرپرستوں میں شامل، میں کسی بھی اپنے سرپرست مجھے زبانی حفظ ہے سب۔ کیا بات ہے سر آپ کی۔ چودھری عامر آرائیں صاحب کہتے ہیں لاہور یا لاہور سے عامر جی، لاہور یا لاہور سے عامر جی۔ عامر آرائی صاحب جو ہے نا، یہ اب میرے پاس، میں کسی کی درجہ بندی نہیں کر سکتا، یہ سب لوگ میرے سرپرستوں میں شامل ہیں۔ کیا بات ہے سر، پھر تو گالی مکین کی گئی، پھر گھوڑ کی آکی، پھر وہی لاہور لاہور ہے سر۔ آبی بھائی کو خوش آمدید، اور شوبی بھائی تھینک یو۔ پانی سے بہت نرم مگر جیت بانی نہیں، یہ اصل میں ایک شعر ہے۔ اچھا کیا ہے، پانی یا بانی؟ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے۔ اچھا یہ دوسرا مصرع اس کا، پہلا ہی، اچھا پہلا ہی، لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کیا بات ہے، اور واقعی پانی بہت ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک پوری ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے کام کسی بھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کی کوشش کتنی بھی چھوٹی سی آپ کو لگ رہی ہو، وہ چینج لائے گی۔ ہاں بالکل، مطلب شرط یہ کہ آپ کوشش کریں، مسلسل کریں۔ ہاں بات ہے کہ پانی وہی نا، دیکھیں پانی کی بوند جب ایک مسلسل ایک کسی پتھر پہ گرتی رہتی، مسلسل گرتی ہے، وہ ایک بوند آتی ہے، ایک بوند ہے، حالانکہ وہ ایک بوند کیونکہ اہمیت نہیں ہوتی، مگر وہ اہمیت وہاں جتا دیتی ہے انہیں کہ ایک لمحے ایک کچھ دن کے بعد وہ بوند وہاں سوراخ کر دیتی ہے، اور یہ وہ اپنی اہمیت جتا دیتی ہے کہ میری کوئی اہمیت ہے، کہ مسلسل جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو اس کا بہرحال یہ میرے لیے احساس ہے کہ میرا مصرع کسی کو یاد ہے۔ بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے۔ اور ان میسیجز کے بعد پھر ہم لائیو کال کی جانب بھی آئیں گے۔ 11111 پر آپ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ موبائل سے اگر کریں گے تو آپ کو پہلے 021 ملانا ہوگا، اس کے بعد 11111 ملائیں گے، اور لینڈ لائن سے تو پھر ڈائریکٹ کوئی بات ہے کہ آپ 11111 ملائیں گے تو کال مل جائے گی۔ تو بس ہم میسیج کے بعد پھر ہم وہاں کچھ کالز کی جانے بعد نصیر بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ بولنا ہی سچ چاہیے چاہے جتنا بھی نوکیلا ہو۔ جب سچ کی بات چل رہی تھی کہ بولنا ہی سچ چاہیے چاہے جتنا بھی نوکیلا ہو، جی جناب بالکل صحیح کہا آپ نے، سچ ہی بولنا چاہیے، کوشش کریں کہ سچ ہی بولے تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا سچ بولنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے یار، پہلے جھوٹ بولنے میں پہلے کہاں تک یاد رکھے گا
کہ عابد صاحب سے کیا بولا تھا، اس سے کیا بولا، اس سے کیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. مشورے تو آپ دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پھر بعد میں تو موجود نہیں ہوں گے نا. سر ایسا نہیں سر، ہم تو ہر وقت موجود ہے سر. آواز دیں طلب فرمائے سر، آواز دیں طلب فرمائے. کہتے ہیں بس میں عام طور پر بچپن میں جاتے تھے بسوں میں کبھی تو کہتے تھے آواز دے رہا طلب فرمائے، کچھ بھی ٹافی بیچ رہے کچھ کریں، اور یہ وہ منجن ہے فلانا ڈباکا. تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا، آواز دے طلب فرمائے، آواز دے بندہ پہنچ جاتا. ہاں جی کتنا دوں آپ کو جی. تو جناب اس کے بعد پھر اویس علی کہتے ہیں آداب بھیا، موجودہ دور میں ایسا ایک انسان بہت کم دیکھا ہے جو تلخ حقائق کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس تلخی کے باوجود حالت میں مٹھاس اترنے لگتی ہے. کیا بات ہے، بہت بڑا کیا بولتے ہیں اس کو سر، کیا کمپلیمنٹ کہہ لیں، بہت بڑا کمپلیمنٹ. اعجاز احمد کہتے ہیں بات بولنا ضرور لیکن سب سچ نہیں بولنا. یہ میرا بہت ہی ہمدرد کزن لگ رہا ہے مجھے. اور اویس کہتے ہیں اور سبحان اللہ خوشی ہوئی کہ ہمارے ریڈیو پہ تو کم از کم ایسے خوبصورت لب و لہجہ اور ایک میزبان موجود ہے. بہت شکریہ کہتے ہیں جناب. اور اس کے بعد ہما صدیقی کہتی ہے ویری نائس شو. شو میں ایک سوال ہے جی جناب کہ کیا جی ایک سوال ہے کہ مولوی صاحب دوسروں کو بولتے ہیں کہ اپنوں میں شادی کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ جب خود کی اولاد کی باری آتی ہے تو نہ ذات پات پیسہ اور اسٹیٹس کا کیا کہیں گے، نہ ذات پات نہ اسٹیٹس، اپنی باری آتی تو پھر یہ سب چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. ویسے جو ہے اچھا ایک مختصر الفاظ میں بنیادی طور پہ مولوی لفظ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا. ذاتی حیثیت میں ذاتی حیثیت کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں میں کہ میرے بہت سے دوست ہیں، یعنی مولوی کچھ بھی نہیں ہوتا. جو صفات آپ کسی مولوی کے ساتھ جوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک مولوی جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے یا قرآن شریف پڑھاتا ہے، یہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اگر وہ صفات جو منفی آپ نے مولوی سے جوڑی ہوئی ہیں وہ ہٹا دیں، صرف قرآن، حدیث، نماز، زکوٰۃ، یعنی ان معاملات میں علم حاصل کرنا. تو ابھی مجھے ریسنٹلی ایک بہت مشہور شخصیت کا انتقال ہوا ہے، تو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ بھائی جنازہ مولوی آ کے پڑھائے گا؟ ہر مسلمان نماز کی جماعت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخصص ہوتا ہے، یعنی اسپیشیلٹی ہوتی ہے کہ جیسے مجھے کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں، میرے پاس کوئی خاص رقم ہے، اس پہ میں نے ادا کرنی ہے، تو کیا سچویشن ہے، تو میرا پیشہ کاؤنسلنگ ہے یا میں اردو پڑھاتا ہوں تو مجھے فقہ کا معلوم نہیں ہے، تو میں اس کو بھی مولوی نہیں کہوں گا، وہ ایک اسکالر یا عالم، ٹھیک ہے نا. تو یہ مولوی کا یہ جو ڈویژن ہے نا سوسائٹی کے اندر، یہ بڑی خطرناک ہے. یہ جو تقسیم ہے کہ ہم تو صرف کسی کی داڑھی دیکھ کے اس کو مولوی کہہ دیتے ہیں، یا کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کو، کسی نے مخصوص کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کو مولوی. تو یہ الگ اگین پھر یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ان کے سوال کی طرف آتے ہیں. ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے. صحیح، بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مفہوم ہے کہ اس دن باپ بھی بھاگ جائے گا جب حشر کا دن ہوگا، جب حساب کتاب. آپ کا جو نا حساب کتاب آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں ہوگا کہ پتہ چلا ادھر ابو کہہ رہے ہیں وہ یہ بول، سوال کے جواب میں امی کہہ رہی ہیں یہ بولو، ٹھیک ہے نا. وہاں تو سب یا فرقہ یعنی فرار کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے رشتوں کے لیے، یہ باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے تو انڈیپینڈنٹلی ایک انسان کی حیثیت سے جواب دینا ہے. اب اس میں کیا ہے، میں اپنے والد کے ساتھ کیسا رہا، والدہ کے ساتھ کیسا رہا، بہنوں کے ساتھ کیسا ہوں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آپ میرے دوست ہیں تو آپ کے ساتھ کیسا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں نے ایز این انڈیپینڈنٹ
بالکل آزاد ایک شخص کی حیثیت سے جواب دے انہیں. بالکل بالکل صحیح. میں وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا, کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتا. مجھے تو اجمل صاحب نے کہا تھا, میں تو عباد الرحمان صاحب کے کہنے میں آ گیا تھا. اچھا بھائی, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا دماغ دے کے بھیجا. ٹھیک ہے نا, جن کو ادھورا دماغ دے کے بھیجا ہوگا ان کے سوال بھی آسان ہوں گے. سادہ سی بات ہے. صحیح, بالکل. بہت خوبصورت بات, بہت اچھی. انس سے امان کہتے ہیں کہ ہندکوں میں کوئی شعر ہو جائے آج. وہ ہندکوں کی شاعری جو ہے نا وہ مجھے ڈھونڈنی پڑے گی, اور یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ڈھونڈ لیجیے گا. ہندکوں بھی شاعری تو آتی ہے, ہندکوں بھی. ویسے یار ہندکوں کی تو مطلب ہندکوں کی شاعری آپ ان کو باتوں میں لگائے, میں ڈھونڈتا ہوں. باتوں میں لگاتا ہوں میں ان کو باتوں میں, کہ میں اس سے آگے باتوں میں جاتا ہوں. ایم عارف خان کہتے ہیں سلام شوبی بھائی, کیسے ہیں؟ انڈیا والی لسنر کو نمستے جی. چلیے بہت اچھی بات ہے. اب ایسے نہیں کہتے بطور شاعر آپ ہی بھائی کی داد سے دلی خوشی ہوتی ہے, اور ایسا حوصلہ افزائی کرنے والا سینئر بھی نعمت ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. اور یقین سینئر لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے سینئر لوگ جو کمی لوگ اور اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. داد دینے میں بھی آج تک بہت بڑی کنجوسی لوگ کرتے ہیں. آپ مشاعروں میں دیکھیں داد دینے والے بھی بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, اور اگر داد دیں گے بڑے مختصر سی بات کریں گے, کبھی کھل کے واہ واہ نہیں کریں گے, کبھی کھل کے داد نہیں دیتے, بڑا مختصر سا. اور جب ان کی اپنی باری آئے تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کھل کے داد دیں. یہ کچھ عجیب سا ہمارے معاشروں میں یہ بڑا ہے. معاشروں میں عام طور میں نہیں دیکھا یہ. اچھا, یہ ہندکو شاعری کی فرمائش کس نے کی تھی؟ مجھے ان کا نام بتائیں ذرا. ان کا نام جی ہے, کتنے گیا دل لا کے ہوئے بھائی جی, انس امان ہے جی. انس امان صاحب. اچھا, انس امان صاحب کی وساطت سے نا میں اپنی ایک انتہائی پسندیدہ نظم ہے میری ہندکو کی, وہ میں اس کا مطلب پہلے سمجھا دیتا ہوں, یعنی اس کا سینٹرل آئیڈیا بریک کے بعد. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی بریک, 2 بج چکے ہیں اور ہم ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں. This program was brought to you by کمرے کے ہر کونے کو سیکنڈوں میں ایک جیسا ٹھنڈا, کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. لو جی, انی جی گل سی, بس انی جی گل سی, بس گالی مک گئی جی جناب. انس امان صاحب کی بات. اچھا ہاں, تو ہمارے یہاں ایک پرندہ آتا ہے, وہ آج کل سمجھ لیں شاید مئی جون یا اپریل مئی جون کا زمانہ ہوتا ہوگا. ہمارا جو ہری پور یا ایبٹ آباد کا علاقہ ہے, آپ اگر نقشے پہ دیکھیں تو یہ جو روسی ریاستیں ہیں اس طرف مطلب ہمارے قریب پڑتی ہیں وہ, تو وہ مہاجر پرندہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ دوسرے ملکوں سے شہتوت کی جو نا وہ پھل کھانے آتا ہے, اس کو ہم لیلا کہتے ہیں, لیلا پھل کو. تو ہمارے گاؤں میں بچپن سے میں نے ایک روایت دیکھی کہ وہ سرخ بھی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا نا گرے کلر کا بھی ہوتا ہے, اور چڑیا کے سائز کا ہوتا ہے. تو اس کا شکار بہت کھیلا جاتا ہے, دن میں بھی اور شام میں. لالی کہتے ہیں جس کو, لالی ہم رتڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, گرے بھی ہوتی ہے اور ریڈ, 2 نسلیں ہوتی ہیں. اب ہم بھی بچے تھے, وہ تو اللہ کا شکر ہے, میں تو ویسے پورا دن گھومتا رہتا تھا. میرا نشانہ ہی ایسا تھا, میں نے کوئی 1.5-2 کروڑ پتھر مارے ہوں گے بولے, کبھی ایک بھی پرندہ نہیں مار سکا. مطلب خوش ہوں اس بات پہ میں. تو وہ پرندہ جو ہے نا وہ آیا کرتا تھا, تو شام میں باقاعدہ دیکھتے تھے لوگ جا کے کہ وہ کہاں بیٹھ رہا ہے. پھر رات کو ٹارچیں لے کے وہ جا کے ان کا شکار کھیلا کرتے تھے. اب میں خود جب گھر سے نکلا, کراچی آیا, میں بھی ایک پرندہ ہوں. بالکل, وہ بھی اپنے ماحول میں سے کچھ بہتر حاصل کرنے کے لیے سفر کیا انہوں نے, تو میں نے بھی اپنے ماحول سے سفر کیا کچھ بہتر حاصل کرنے کے لیے. تو مجھے ان کا دکھ جو ہے, جب میں ان کے حالات سے گزرا تو سمجھ میں آیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. کہ وہ لوگ یعنی وہ پرندے جو ہیں وہ رات کو سو بھی رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں. پھر ٹارچ سے ڈھونڈ کے سوتے ہوئے نیند کی حالت میں ان کو مارتے تھے. ایک گروپ جو ہے وہ 50 60 100 200 تھیلوں میں بھر کے وہ ان دنوں میں پکا کے کھاتے تھے. تو اس احساس نے جو نا یہ نظم جو ہے وہ اس کو یہ ان کو سمجھ میں ان کو تو آ جائے گی, باقی لوگوں کو آتی یا نہیں آتی, لیکن میں جلدی سے پڑھوں گا تاکہ جو لوگ ہند کو نہیں جانتے وہ بور نہ ہوں, اور لیکن جن کو پنجابی آتی ہے وہ اس کو سمجھنے میں کافی کامیاب ہو جائیں گے. تو جی
لیلا پیچھے آیاں چلیاں. ہاں لیلا پیچھے آئیاں چلیاں. ہاں پھر لیلا پھل ہوتا ہے. جانے کیڑے پاسوں آ بھی, مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہاں سے آیا. ٹائم دی کٹوی سونی پکے, واہ جی واہ. چب چب ہڈیاں لاواں چگے, جاگ دی ستی چن چن ماری. واہ. گن گن تھکے او نہ تھکیاں, کٹھیاں آئیاں کلیاں مڑیاں. مصرا ہے سر. جی جی. کٹھیاں آئیاں کلیاں مڑیاں. کلیاں. 35-40 سال ازمایا ظرف ہزارے آلیاں دا, آخر تھکیاں پھر نہ مڑیاں. سیتیاں رتیاں رتڑاں آبی, لیلاں پکیاں او نہیں مڑیاں. کٹوی وچ ہن لیلاں سٹو, پٹیاں وچ پاؤ پر یوریا. پتراں بھیجو باہر دیاں ملکاں, دکھ رتڑاں دا ہون میں سمجھیا, نہ او دوڑ تے مکھنا مڑیا. لیلا پیچھے رلیا آبی, گیٹے کھا کھا مریا آبی. یہ ان کو سمجھ میں آئی ہوگی, عام قارئین سے معذرت. کیا بات ہے سر, زبردست. تو ہند کو میں بہت کم کہتا ہوں, کیونکہ اس میں الفاظ کی ادائیگی کا وہ سسٹم میں سیکھ نہیں پایا جو حروف تعجی کا ہوتا ہے نا, لہجہ الگ ہے نا, ہندکوں کا لہجہ الگ, اس کے اوپر ریسرچ چاہیے ہوتی ہے بہت. صحیح, بالکل. چلیں کچھ اور میسیج شامل کرتے چلیں سر. یہ ملک کاشف عوان کہتے ہیں بجٹ میں کیوں خسارہ ہے, ہو جائے نظم آج لائف سے. بجٹ میں کیوں خسارہ, بجٹ میں اس وقت بجٹ میں خسارہ ہی چل رہا ہے. یہ اصل میں جو نا بجٹ میں کیوں خسارہ ہے, بجٹ میں کیوں خسارہ ہے. ان سے کاشف عوان صاحب سے پوچھیں, بھائی آپ تو اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہیں, ہم دونوں کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہو, یعنی اجمل شوبی کا اور راوی مخنوی کا ملک صاحب سے, کیا دشمنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظم سناؤں میں, پوچھیں ان سے. چلے جب تک آپ یہ نظم دیکھیں میں ایک اور میسیج پڑھ لوں. بخاری, سیدہ بخاری کا میسیج ہے. شوبی صاحب آپ کا یہ بی جی ایم جو ہے, بیک گراؤنڈ میوزک جو اس وقت چل رہا ہے ہمارا, یہ والا یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے ہمیں آصف غزالی صاحب کا دور یاد کروا رہا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو جب سے میں نے نائٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, یہ بیک گراؤنڈ میوزک جب سے سلیکشن, جب سے آج تک میں بیک گراؤنڈ میوزک کو چھوڑتا نہیں ہوں کبھی بھی. گزشتہ 27 سال سے یہ میوزک بیک گراؤنڈ میوزک میرے ساتھ ساتھ ہے. جب سے بنا یہ نائٹ ٹرانسمیشن آغاز کیا FM 100 کا, تو اس وقت سے یہ بیک گراؤنڈ میوزک میرے ساتھ ہے. یوں سمجھ لے کہ کچھ بھی کر لوں, میں لائیو انٹرٹینمنٹ شو کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میوزک میرا یہ رہتا ہے, میں میوزک چینج نہیں کرتا بیک گراؤنڈ میوزک. حالانکہ مجھے میرے بیٹے نے کہا پاپا آپ جب اپنا پروگرام کا ٹیمپو آپ کا چینج ہوتا ہے, تو غزل وغیرہ میں زیادہ اچھا لگتا ہے, تو آپ چینج کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں چینج نہیں کر سکتا, بیک گراؤنڈ میوزک میرا یہی رہے گا کچھ بھی ہو جائے. یعنی آپ ایک تھوڑا سا مکھن لگا دو. ہاں لگا دیں, میں کوئی مطلب مکھن سے ہونا مکھنوی تخلص ہے تو مکھن تو لگائیں گے نا بھائی, مکھن لگا دوں. تو بھائی جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں نا, دنیا کو آپ کے حساب سے چینج ہونا پڑے گا. آپ کیوں ہوں گے؟ میں آج تک, میں آپ دیکھیں میرا آج تک میں یہیں پر ہوں, میں میرا وہی انداز ہے جو 25 سال سے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اعزاز کے لیے تو سارے. اور میں نے کبھی بھی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے پروگرام کرنے 27 سال پہلے بھی اور 27 سال گزرنے کے بعد بھی, آج بھی میں کبھی بھی کسی پروگرام کے لیے کوئی تیاری کر کے نہیں آتا کبھی بھی. نہیں ماشاءاللہ اسپونٹینیس ہے. میرا گیسٹ آتے ہیں ہفتے کو, جو میرے گیسٹ آتے ہیں میرے مختلف مطلب ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں, فلم کے لوگ آتے ہیں, آرٹسٹ آتے ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی بہت سارے آئے. الیکشن کے دنوں میں 2018 میں بہت سارے لوگ سیاستدان یہاں پر آئے, فاروق ستار صاحب, میئر صاحب آئے, وسیم اختر پہ تمام جماعتوں کے لوگ آئے. کسی کے لیے میں نے کبھی کوئی بھی تیاری نہیں کی. ادھر سے گیسٹ آئے, ادھر سے میں بیٹھا, میں نے کام شروع کر دیا. میں کبھی کوئی تیاری نہیں کرتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بھی دی ہوئی ہے کہ میں بغیر کسی تیاری کے بس کہیں کھڑا ہو جاؤں, کہیں بیٹھ جاؤں, بس میں شروع ہو جاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, مچھلی کا بچہ سوئمنگ کا کورس کرتا ہے, اس کو کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا. تو آپ کیوں تیاری کریں؟ آپ کو تیاری کی کیا ضرورت؟ ایک بات بتا رہا ہوں, لوگ عموماً کہتے ہیں, لوگوں کا عموماً سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو تحفہ دیا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ گفتگو کرنا ایک وہ ہے, آرٹ ہے. اللہ کا شکر, اللہ تو آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا, آپ نے اس کے لیے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مشقت گزاری ہے,
یعنی آپ اپنی کلاس میں جب ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہوگی اس وقت آپ ہمت کرتے ہوں گے؟ بالکل میرا یہ رہا. میں ابھی بھی مطلب میں ابھی پریس کلب میں جب جا کے بیٹھتا ہوں, میں کبھی بیٹھا ہوں تو میں جب میں دیکھتا ہوں کہ گیدرنگ ایسی اچھی بیٹھی تو میں درمیان بیٹھ کے, اچھا میری عادت سینئرس کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے, میرے والد کا بھی ہمیشہ سے ابھی بھائی یہ کہنا رہا کہ جب بڑوں کے درمیان میں بیٹھو تو وہاں اپنا منہ بند رکھو, کان کھلے رکھو, کیونکہ کان کھلے رکھنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تمہارا منہ کھولنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. جب تمہارا منہ کھلے گا تمہارے کان بند ہو جائیں گے. تو کان کھلے رکھو گے, وہ چیزیں تمہارے کام کی چیزیں تمہارے دماغ میں نقش ہو رہی ہوں گی, وہ کہیں بھی تمہارے آگے چل کے تمہارے کام آئیں گی. ان کی باتیں, ان کے تجربات, ان کے مشاہدات, وہ سب تمہارے کام آئیں گے, تمہیں راستہ دکھائیں گے. جب تم منہ اپنا کھولو گے تو ان کی جو باتیں وہاں آنی چاہیے وہ تمہارے کان تک نہیں پہنچیں گی. تمہارے منہ کے بولنے کھولنے کی وجہ سے وہ باہر ہی ضائع ہو جائیں گی, وہ تمہارے کان تک نہیں پہنچیں, ان کی باتیں نہیں پہنچیں گی, کیونکہ تمہاری بات جا رہی تو ان کی بات کہاں سے آئی. تو یہ جو مقام ہوتا ہے یہ بہرحال اس کے لیے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. مجھے ملک صاحب کے لیے نظم مل گئی. جی ہاں بالکل, 5-7 مصرے ہیں. جی جی بہت سادہ سے. جی. بجٹ میں کیوں خسارہ ہے, برآمد بہن کر کے بھی, یہ دھرتی رہن کر کے بھی بجٹ میں کیوں خسارہ ہے. روپیہ کیوں ہے سجدے میں, ہے ڈالر کیوں خدا جیسا. سیاست سیکھ لی تم نے, تجارت کیوں نہیں سیکھی. جو غیرت بیچ دیتے ہیں وہ کنگلے تو نہیں پھرتے, وہ بھوکے تو نہیں مرتے. بھوکے تو نہیں مرتے. بجٹ میں کیوں خسارہ ہے, بجٹ میں کیوں خسارہ ہے. واہ واہ, ہائے ہائے, بس ذرا بجٹ میں کیوں خسارہ ہے. یہ خساروں کی وجہ سے تو دیکھیں نا آج کل لائٹ کا کیا اتنا مسئلہ چل رہا ہے. اب دعا کریں نہ آنے کی وجہ سے لائٹ مل جائے گا. نہ لائٹ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے, نہ لائٹ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ سب یہی بس یہی خسارہ ہے ہمارے بجٹ میں, یہ خسارہ. ابھی آگے دیکھیں, ابھی اس بجٹ کے بعد ابھی دیکھیں ابھی اور اس بجٹ نے کیا کیا پکارا ہے. ابھی کیا کیا پکارا ہے بجٹ میں, پھر خسارہ ہے. ابھی کیا کیا پکارا ہے بجٹ میں, پھر خسارہ ہے. اور بس مالک صاحب آپ کی جو فرمائش ہے وہ پوری کر دی گئی, پوری بالکل بے شک پوری ہو گئی. اس کے بعد جناب سید بخاری کے شعبے صاحب, آپ کا یہ آصف غزالی نزہت راحت بخاری سیدہ صاحبہ بھی نا بہت بڑی سرپرست ہے میری. اور یہ صاحب سب امین صاحب تھے جی. وہ دور اصل میں جو تھا نا, میں سید بخاری آپ کو بتاؤں کہ وہ دور جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں وہ دور بڑا یونیک دور تھا. میں آج بھی اس دور کا بڑا ذکر کرتا ہوں. اور وہ دور ایسا تھا کہ جب کیسٹس کا دور تھا, وہ مینول دور تھا سب. آج تو ہم یہ سب چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے دیکھ بھی رہی ہیں اور موبائل بھی لگا ہوا ہے, لوگ سن بھی رہے ہیں. وہ بھی مطلب اس وقت یہ چیزیں تھیں, نہ یہ کمپیوٹر تھا, نہ موبائل تھا, نہ نیٹ تھا. 6 گانے ایک سائڈ پہ وہ واک مین کے چلتے تھے, پھر کیسٹ الٹو نہیں. وہ کیسٹ تو ہم مطلب ہم تو الگ الگ ایک گانے تو نہیں چلاتے تھے. اچھا. مگر ویسے ہم تو لازمی اپنے حساب سے. اب میں جو بیٹھتا تھا غزل کا پروگرام میں نے شروع کیا, کیونکہ نائٹ ٹرانسمیشن شروع کرنے والا میں ہی ہوں. اچھا. فاؤنڈر آف نائٹ ٹرانسمیشن میں ہی ہوں. پاکستان میں ایف ایم انڈسٹری میں پہلی بار کیسٹس ہوتی تھی. ساری کیسٹ سامنے رکھتے تھے, بہت ساری کیسٹ, ساری کیسٹ. کسی میں سے ایک گانا, ایک غزل, کسی میں دوسری غزل, کسی میں تیسری غزل, مطلب 50 کیسٹ لے کے بیٹھے تو ان میں سے کچھ 20 غزلیں یا 10 غزلیں چلتی تھی میری. 12 بجے پریمیئر پروگرام شروع ہوتا تھا, نائٹ ٹرانسمیشن غزل کا پروگرام. یہ خواب دریچے میرا اس وقت کا نام ہے. یہ خواب دریچے میرا 27 سال پرانا نام. بہت ہی مطلب آج وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے جو نا وہ پوسٹر اردو میں لکھ کے دیا. میں نے جب اس کو اردو میں پڑھا نا مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے اس کو بھی لگایا مختلف جگہوں پر. اب دیکھو میں نے لگایا اس کو بھی. پھر میں نے کچھ واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں میں, تو میں نے وہ اردو والا بھی بھیجا, کچھ لوگوں کو اردو والا بھیجا. وہ اردو میں بہت میں اس وقت پہ غور سے میں نے کہا یار اصل میں اردو میں اس سے میں خود بھی اردو کا بہت اچھا ہوں, اردو میں بناؤں میں. مگر اردو میں اس سے بناتا کہ پھر وہ کیونکہ میں جو واٹس ایپ کرتا ہوں یہ لوگوں کو یہ تمام میسج لوگوں کو جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر سارے آؤٹ آف کنٹری کے لوگ بھی ہیں. لوگوں کو عام طور پہ خاص طور پہ نوجوان نسل کو نا یہ رومن پڑھنے کی عادت بھی ہوگی. نہیں, رومن کے علاوہ مطلب اردو لکھنے کی, اردو میں جہاں جب میرا یہ میسج جا رہا ہوتا ہے ان کو اردو نہیں آتی. اچھا اچھا. اس وجہ سے اب میں لنکڈ ان پہ میں اس کو لگاتا ہوں. لنکڈ ان پہ بہت سے لوگ ایسے جو باہر کے لوگ ہیں, آؤٹ آف کنٹری کے, جو مطلب ان کی پاکستانی نہیں ہے, تو وہ میرا میسج کبھی کبھی آپ دیکھیں میرے پروگرام میں برازیل کے لوگ, برازیلین جو ہے وہاں کے انگریز مجھے میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتا, مگر ان کے کمنٹس مجھے کبھی کبھی بعد میں ملتے, ای میل آتی ہے, کچھ آتا ہے, تو مطلب وہ اپنے طور پر سن کے وہ اتنا اندازہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ مجھے اپنے کوئی اچھے کمنٹس مجھے دے رہے ہوتے ہیں. تو
تو وہ میسیج سے پتہ چل جائے کہ میرا پروگرام آ جا رہا ہے. اب اردو میں لکھتے تو پھر وہ نہیں ان کے سمجھ میں آتا. تو اس وجہ سے میں انگلش میں لکھتا ہوں, ورنہ میں اردو میں تو بہت اچھا, اردو میں تو مجھے بہت اچھا لگا انڈیا. اب انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی سمجھ میں اردو نہیں آتی, وہ پھر وہ یا تو رومن لکھیں, تو رومن میں پھر وہ بات نہیں بنتی, رومن میں اور زیادہ پھر وہ صحیح بات لینتھی وہ نہیں بنتی. تو اس لیے میں اپنے پروگرام کا ہمیشہ سے, ورنہ شروع میں اردو بناتا تھا, مگر پھر جب سے یہ نیٹ کا سلسلہ شروع ہوا سب ہوا تو پھر میں نے اس کو انگلش میں پوسٹر اپنا بنانا شروع کیا, اسی وجہ سے, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو خیر بہرحال جی, اس کے بعد پھر فاروق عبداللہ عادل کا میسیج ہے, بابا جانی سنا دیں آباد بھائی. بابا جانی اچھا یوں کرتے ہیں ذرا کچھ میسیج شامل کر لیں, اس کے بعد پھر آگے 67. اچھا اس کے بعد پھر عظما خانم کہ ہم نے فرمائش کی ہے, آپ پلیز سنائیے. سنا تو دی ہے ماشاء اللہ, کہتی واہ واہ ٹھیک ہے جی. جہانگیر خان صاحب کہتے ہیں السلام, وعلیکم السلام جی. نائٹ شو بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر عظما کہتی ہیں جی کسی زیرو کے کو چھلنی نہیں کرتی, بے شک جی. اور اس کے بعد پھر واہ کیا خوب ہے جی. صباحت احمد کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر عابد مکلوی جی, آپ کو سلام. وعلیکم السلام. آپ کو سلام کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد جنت نذیر, وعلیکم السلام. اور جنت نذیر بھی جو نا وہ سال سے, یعنی ان کی عمر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ ہے, لیکن جو اگر میں یہ کہوں کہ شروع کے 15 سے 20 سرپرستوں کو اگر میں ایک لسٹ بناؤں تو ان میں ان کا نام آئے گا. ماشاءاللہ جی. اچھا اس کے بعد پھر کہتے بہت خوشی ہو رہی ہے جی. پھر ثنا تحسین کا میسیج ہے جی, کتنا پرانا شو ہے یہ, اور یہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی. بہت شکریہ, تھینک یو. کتنا پرانا, آپ دیکھ لیجیے, یہ شو 27 سال پرانا ہے. 27 سال سے یہ پروگرام, یہ بیک گراؤنڈ میوزک, اور یہ بندہ چلا آ رہا ہے 27 سال سے, جب سے بنا ہے فیملی اس وقت انشاءاللہ. اور اب اللہ رب نے پتہ نہیں کب تک زندگی لکھی, کچھ پتہ نہیں, یہ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں, آگے کا اللہ بہتر جانتے ہیں. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, باقی آنے والے دنوں کا اللہ جو وہ بہتر جانتا ہے. آپ سب کی دعا ہونی چاہیے. محمد حمزہ کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جنت نذیر کہتے ہیں عابد مکلوی سر خوش آمدید جی. اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں عابد مکلوی سر زخم تازہ رکھتا ہوں کا انتظار ہے, سنا چکے ہیں کیونکہ میسیج بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جنت نذیر کیا کہتی جی, روشنی میں لڑتا ہوں, سامنے سے آتا ہوں, دشمنی کھری میری, دوستی بھی خالص ہے, غلطی سچی کی تھی. یہ اصل میں وہ شعر وہی بات ہے نا, یہ آپ کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ کسی آپ کا شعر کسی کو یاد ہو. بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے کہ شعر یاد رہتے ہیں, مصرے یاد رہتے ہیں, بڑا. اور کہتے ہیں اچھا یہ بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں یا بہت کم شعراء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت کم ایسا کلامی کو مصرع ہوتا ہے جو بڑا تیزی سے سفر کر رہا ہوتا ہے, بہت تیزی سے. ایسے پرانے شعراء میں دیکھیں بہت سارے کسی کو پورے اشعار یاد نہیں ہوں گے, مگر وہ ایک مصرع ایسا گردش کرتا ہے کہ کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہ بندہ مصرع مجھے فوراً کہہ دیتا ہے. ایسا یہ ضرب الانسل بن چکے ہیں. تو یہ سارے وہی کہ جیسے وہی بات ہے کہ نہ چھیڑ درد مندوں کو نہ جانے کیا دل سے کیا نکلے, جہاں کچھ ہوا ہر بار نہ چھیڑ درد مندوں کو. ایک طویل فہرست ہے, طویل فہرست بہت سارے. پھر یا اس طرح تو ہوتا ہے یار اس طرح کے کاموں میں بڑے رسوا تیرے کوچے سے ہم نکلے. بڑے اور کیا, یہ بھی تو یہ جاتے ہوئے کہوں گا, ہاں یہ جاتے ہوئے تیرے کوچے سے ہم نکلے. صحیح بات ہے. نائم احمد کہتے ہیں السلام, وعلیکم السلام. اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ جی. پھر کہتے ہیں میں نائم احمد فرام دبئی جی, خوش آمدید کہتے ہیں نائم آپ کو. اور اس کے بعد راشد مینگڑ کا میسیج السلام علیکم شوبی بھائی, ایکسپٹ لاٹس آف لو فرام کوئٹہ بلوچستان جی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر جنت نذیر صاحبہ کا میسیج کہ ہم مستفید ہو رہے ہیں عابد مکلوی سر. اور شبانہ سہیل کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, اور سدا خوش رہیں. جزاک اللہ, تھینک یو جزاک اللہ جی, خوش رہیں. اور اب آ جاتے ہیں ہم ایک نظم جو ہے نا یہ بہت لوگوں نے پڑھی ہے. سفیان شمس ایک بچہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی میٹھا, اور بچے معصوم تو سارے ہی ہوتے ہیں, اس کے لہجے میں عجیب مٹھاس ہے. اس نے یہ نظم پڑھی ہے ماشاء اللہ سے, تو آپ شاید 3 یا 4 دن کے اندر اس کے کوئی 2.7 ملین ویوز تھے. اب اپنا کلام میں خود اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ماشاء اللہ, جیسے وہ ہر چیز کے لیے ایک آپ, چونکہ میں خود کریئر کاؤنسلر, ایک کاؤنسلنگ کے پیشے سے ہوں, جیسے اگر میں کہوں کہ میں اجمل شوبی بن جاؤں, نہیں, یہ انہی کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو بہرحال ان کی فرمائش ہے تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ میری ایسی نظم ہے ماشاء اللہ سے
اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جو ہے وہ جو او لیول سلیبس اے کے لیے کتاب شائع کی ہے اس میں بھی شامل کیا ہے اس کو. تو یہ نظم یہ اصل میں ایک بیٹے اور باپ کے درمیان مکالمہ ہے, وہ جو ایک جنریشن گیپ کا شکار ہو چکے ہیں اس حوالے سے. بستر پہ بیمار پڑے تھے بابا جانی کروٹ لے کر, ہلکی سی آواز میں بولے بیٹا کل کیا منگل ہوگا. گردن موڑے بن میں بولا بابا کل تو بدھ کا دن ہے. بابا جانی سن نہ پائے, پھر سے پوچھا کل کیا دن ہے. تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے منہ کو کان کی سیدھ میں لا کے دھاڑ کے بولا بدھ ہے بابا, بدھ ہے بابا, بدھ ہے بابا. آنکھوں میں دو موتی چمکے, سوکھے سے دو ہونٹ بھی لرزے. لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے بیٹھو بیٹا, چھوڑو دن کو دن ہیں پورے, تم میں میرا حصہ سن لو, بچپن کا ایک قصہ سن لو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہی جگہ تھی میں تھا تم تھے, تو نے پوچھا رنگ برنگے پھولوں پر یہ اڑنے والی, اس کا نام بتاؤ بابا. گال پہ بوسہ دے کر میں نے پیار سے بولا تتلی بیٹا. تو نے پوچھا کیا ہے بابا, پھر میں بولا تتلی بیٹا. تتلی تتلی کہتے سنتے ایک مہینہ پورا گزرا. ایک مہینہ پوچھ کے بیٹا تتلی کہنا تو نے سیکھا. ہر ایک نام جو سیکھا تو نے, کتنی بار وہ پوچھا تو نے. تیرے بھی تو دانت نہیں تھے, میرے بھی اب دانت نہیں ہیں. تیرے پاس تو بابا تھے نا, باتیں کرتے کرتے تو تھک کے گود میں سو جاتا تھا. تیرے پاس تو بابا تھے نا, میرے پاس تو بیٹا ہے نا. بوڑھے سے اس بچے کی بھی بابا ہوتے, سن بھی لیتے. تیرے پاس تو بابا تھے نا, میرے پاس تو بیٹا ہے نا, میرے پاس تو بیٹا ہے نا. حالانکہ اب آپ نے تو لکھی ہے, ورنہ جن فیلنگز کے ساتھ یہ آپ نے لکھی ہے, یقین کہ فیلنگ کے ساتھ تو شاید بندہ پورا پڑھ بھی نہ سکے اس کو. پڑھ کے میں ڈیلیٹ ہو گیا. اور حقیقت واقعی یہ ہماری آج کی جنریشن کے لیے بڑی کام کی چیز ہے, یہ اگر سمجھ میں آئے ان کے. کیونکہ دیکھیں پتہ, میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ ہماری آج کی جنریشن, آج کے لوگ, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ والدین کی قدر و قیمت ہوتی کیا ہے. ہم یہ سوچیں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے, جب ہمیں نہ گرم کا پتہ, نہ ٹھنڈے کا پتہ, نہ گیلے کا پتہ, نہ سوکھے کا پتہ, نہ اچھے کا پتہ, نہ برے کا پتہ, ہم پڑھے میں کچھ بھی ہے, اور ہمارے والدین کیا کرتے تھے. آج اگر جب والدین اس مقام پر پہنچتے کہ جہاں وہ مطلب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. مطلب میں بہت شروع میں کچھ سال پہلے جب میں ساری منڈی صاحب کے ساتھ تھا, تو ان کے جو نارتھ نازوات میں ان کا شیلٹر ہوم, وہاں میں جاتا تھا جب لک آفٹر کرنے کے لیے, آنا جانا دیکھنا ہوتا تھا سارے. تو میں دیکھتا تھا وہاں لوگ چھوڑ کے جاتے تھے اور یہ کہہ کے آتے تھے کہ وہ یوں مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہو گیا جی, یہ مسئلہ ہے جی, وہ گھر میں مسائل بڑا تنگ کیا انہوں نے, امی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, یا ابا نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈباکہ چھوڑ کے. آپ میں انشاءاللہ میں دن میں صبح شام چکر آیا کروں گا ملنے کے لیے. وہ چھوڑ کے جاتے, پلٹ کے پھر نہیں آتے تھے, آتی نہیں تھی پلٹ کے. مطلب ایسے اور ایسی پڑھی لکھی خواتین, پڑھی لکھی جو مطلب انگلش میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھی. اچھا, ایک اسی ضمن میں نا, یہ میرا باقاعدہ صرف ایک خیال نہیں ہے, یقین نہیں ہے, یہ آپ اسے میرا عقیدہ کہہ لیں. تعلیم اور شعور کا آپس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. تعلیم کا تو شعور سے کوئی تعلق, یہ حقیقت, یہ بالکل, یہ میں بھی کہتا ہوں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. دونوں مختلف چیزیں, دونوں مختلف, الگ الگ ہیں, روکے الگ ہیں. بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنا کوئی بھی شعبہ دیکھیں, ہم صبح و شام روتے ہیں نا, ہمارے جو حالات ہیں, ہم جب کسی کو پتہ بتاتے ہیں
ہم کہتے ہیں یار وہاں جب تم فلاں جگہ سے مڑو گے آگے ایک کچرا کنڈی آئے گی, وہاں سے لیفٹ لے لینا. یعنی کراچی شہر ہے, ٹھیک ہے, میٹروپولیٹن ہے, اتنا بجٹ پے کرتا ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ معیشت کی بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے لیے چلنے کے قابل گلیاں ہیں اکثریتی جگہوں پہ, یا پانی کیا میسر ہے انسان جو پیتے ہیں, کیا وہ پینے کے قابل ہیں؟ ان کا ٹیسٹ کروائیں آپ ذرا. ٹرانسپورٹ, یعنی تھانے, آپ کسی تھانے میں چلے جائیں تو آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے, آپ کسی عدالت میں چلے جائیں تو آپ کی طبیعت بحال ہوتی ہے کہ یہاں انصاف یا عدل ہو رہا ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تو ہیں. صحیح بات ہے. ان میں سے کوئی ایک بندہ, اس پورے شعبے میں کوئی ایک ان پڑھ بندہ تو دکھا دیں. ان پڑھ بندہ تو ریڑھی لگا کے, یا وہ مثال, میرا پسندیدہ پیشہ ہے ویسے, اگر میں دوبارہ بلکہ میں نے گھر میں سامان لا کے رکھا بھی ہے, میں اپنے جوتے خود مرمت کرتا ہوں, مطلب مجھے موچی کا آرٹ بہت پسند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ, وہ بھی ایسا آرٹ ہے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اب تو آرٹسٹ موچی کم ہی رہ گئے, ٹھیک ہے نا. میں تو باقاعدہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اس کو ایسے کرو, یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہنے کا آپ کا جتنا نظام ہے وہ پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں تو ہے, اس کا حشر تو دیکھ لیں آپ. صحیح بات, حقیقت ہے. کوئی ان پڑھ تو اس کو نہیں چلا رہا. میں تو ان عہدوں کا نام بھی نہیں لے رہا. یہ سارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور یہ سارا ڈویژنل مینجمنٹ اور یہ سارے ایڈوکیٹس اور ججز اور جنرلز اور جتنے بھی لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ کم از کم, میں مذہب کی, دین کی, اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں بنیادی انسانی ایک صفات ہوتی ہیں کہ یار آپ بائک پہ جا رہے ہو, آپ کے منہ پہ ایک پلاسٹک کی تھیلی آ کے چپک جاتی ہے. آپ بائک پہ جا رہے ہو, آپ کے پاس سے ایک ڈمپر گزرتا ہے جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے اور نچڑ رہی ہے, اور پیچھے سب وہ ماشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ان میں کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں, بے شک. لیکن اس کا کیا فائدہ آخر, اگر بالفرض اگر مسجدیں بھری ہوئی بھی ہیں, بنیادی سیوک سینس نہیں ہے آپ کے اندر. اسلام تو ہمیں سیوک سینس دیتا ہے نا, ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. راستے کے حقوق تک تو بیان کیے ہیں کہ راستے میں کھڑے نہیں ہو, کسی راہگیر کے لیے رکاوٹ مت بنو. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو راستوں میں کاروبار کھولے ہوئے ہیں, اور ان کاروباروں کے عوض پیسہ ہم کن کو دیتے ہیں؟ بھتہ وہ پڑھے لکھوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ کتنی کتنی شکلوں میں اور کس کس آڑ میں, ٹھیک ہے. اب ہو کیا گیا ہے کہ وہ ایک گیٹڈ کمیونٹیز الگ ہو گئی ہیں اور ایک اوپن سٹی الگ ہو گیا, اور دونوں جگہ مختلف نظام چل رہے ہیں. تو یہ سارا یہ تعلیم کا پھیلایا ہوا جو نا وہ فساد ہے, اس کو آپ کہیں, اس کا شعور سے کوئی لینا دینا نہیں. چلو کچھ ایک تو میسیجز اور پڑھ لیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں. محمد یوسف صاحب کہتے ہیں اوہ بابا جانی, بہت ہی پیاری نظم ماشاء اللہ جی. رضیہ سبحان صاحبہ بڑی سینئر ماشاء اللہ شاعر ہیں. میں ملا ہوا ہوں. اچھا, یہ تو اب آج کل تو یعنی یہ آج کل ملا ہوا نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان سے ملا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ جی. اور یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہے. تو اچھا, اور پھر ایم شکیل لاکھانی صاحب کہتے ہیں عباد الرحمان, واہ بھائی, واہ بھائی جان, واہ جی. فرح سجاد شاہ نے جوائن کیا ہمیں, اور کیا کہتی ہیں جناب سو سوئی جی, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اس کے بعد پھر نثار احمد کٹھوار, اس کے رات کے اس پہر میں آبی سر کی شاعری اور آپ کے پروگرام نے رات کے اس پہر ٹھنڈک کے احساس کو بڑھا دیا ہے. ان کو محبت سے شاعری شروع کر دیں. اور اس کے بعد سکینہ خان کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اور اس سے جی جناب اس کے بعد جی پھر کتنے گئے جی, کتنے کے دل لا کے, پھر جناب محمد عمران صاحب اجمل شوبی اور عابد مکرمی صاحب ریاض سعودی عرب سے, ان کا سعودی عرب سے میسیج ہے, سے خصوصی سلام عرض ہے جی. قصیدہ بابا جانی سبحان اللہ جی. کیا بات ہے, یہ میرے اساتذہ میں سے ماشاء اللہ, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں ماشاء اللہ. اور انہوں نے گزشتہ دنوں میرے لیے دعا کی تھی عمرے کے دوران. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں میں کہ بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں لگتی بھی ہیں, لیکن ان دنوں میں بالخصوص مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دعا لگی. سبحان اللہ. تو
بہت ہی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. سنتا تو سب ہے بالکل نہیں, ویسے ہی ہم ہمارے دائیں بائیں دعائیں تو چل رہی ہوتی ہیں, چل تو رہی, ورنہ پاکستان میں تو باقی بچنا بڑا مشکل ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کے اوپر میری جان بھی قربان ہے, ٹھیک ہے نا, میری جو باتیں ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کنسرن کس کو ہوتا ہے, تکلیف کس کو ہوتی ہے, کڑوا کون ہوتا ہے, جس کا تعلق ہوتا ہے, وہی اسی تکلیف اسی کو تکلیف اسی کو. اور کسی. تو میں جب اپنے وطن کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جب کڑوا بولتا ہوں تو وہ میرا تعلق ہے اس دھرتی سے, اس مٹی سے, ٹھیک ہے نا, اس وطن سے, اس سرزمین سے میرا تعلق ہے. اگر میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو مجھے کیا لگا, کیا پرواہ گئی کہ سال میں. صحیح بات ہے. اچھا جی, فرید حسین صاحب ماشاءاللہ, فرید پبلشر, ماشاءاللہ جانتے ہوں گے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. یہ میری نام محرومی ہے, یہ دیکھیں اب یہ اس کی سزا ملنی چاہیے مجھے. فرید پبلشر, فرید حسین صاحب ماشاءاللہ, فرید پبلشر بڑا بہت ہی پیارا سا نام ہے, بڑا مشہور نام ہے. مطلب خاص طور پہ ہمارے کراچی میں کتاب کلچر کو زندہ رکھنے والے ہیں. مطلب یہ گزشتہ 35-36 بلکہ 37 سال ہو میرے خیال میں, 34-35 سال فرید صاحب انتہائی باقاعدہ ان کا بک فیئر لگتا ہے فیڈرل ایریا میں, ہر سال بک فیئر لگتا ہے. اب تو سال میں 2 بار لگتا ہے, رمضان میں, کووڈ کے درمیان میں نہیں لگا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے انشاءاللہ زندگی. اور اب تو کہ رمضان میں بھی لگتا ہے اور پھر محرم میں بھی لگتا ہے. اب رمضان میں لگا تھا, کووڈ کے بعد جو میں 3 سال بعد اب لگا تھا یہ, تو اب اس کے بعد میں انشاءاللہ امید ہے کہ محرم میں پھر لگے گا, تو پھر آپ کو بتاؤں گا میں. اور جب تک اللہ چاہا تو میں بھی اگر صحیح ہو گیا تو میں بھی. آپ صحیح ہیں؟ نہیں, میں بس تھوڑا سا ہے, ویسے تو تھوڑا سا آپ صحیح ہیں بس. ویسے تو الحمدللہ صحیح ہے. مطلب اب یہ کہ میں کیونکہ میرا آنا جانا ذرا سے سہاروں سے خود نہیں جا سکتے, ورنہ خود تو بندہ اٹھایا اور چلو. میں سہارے پہ نا بغیر آپ کی فرمائش پہ کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو, چلے بغیر فرمائش کے. یہ زبردستی میں کسی بھی استعمال نہیں کرتا. سنیں ذرا جی, یہ آپ کے, چلے یہ حمدیہ اشعار ہیں جی جی جی, اور یہ آپ کی نظر خاص آپ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. جی جی جی, بسم اللہ. بنا کر اپنی ٹھوڑی کو سجا کر اشک آنکھوں میں, جی, بنا کر اپنی ٹھوڑی کو سجا کر اشک آنکھوں میں, ذرا سا غم بتاتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. کیا بات ہے سر, ذرا سا غم بتاتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. یہ شعر سنیے ذرا, جس کے لیے میں نے یہ ہم نکالی ہے. کبھی رہنے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, واہ واہ, کبھی رہنے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. لازمی جب سہارا چھینیں گے تو چلنا آئے گا نا. مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. مجھے حاجت نہیں کوئی کہ پوچھوں ذائچہ اپنا. کیا بات ہے, مجھے حاجت نہیں کوئی کہ پوچھوں ذائچہ اپنا. جو دشمن ہو فلک سے وہ ستارہ چھین لیتا ہے. ہائے ہائے, کیا بات ہے سر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرشتے بھیج دیتا ہے اسے بہلانے دنیا میں, کسی بچے سے کوئی جب غبارہ چھین لیتا ہے. سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آخری ہے, میں اپنے رب کی رحمت کا کروں کیا تذکرہ, میں اپنے رب کی رحمت بے شک بے شک کروں گا تذکرہ آبی, منافع مجھ کو دیتا ہے خسارہ چھین لیتا ہے. ہائے سر, یہ ہے وہ بات, خسارہ چھین لیتا ہے. تو سہارا بھی جو ہے نا وہ سبحان اللہ. نہیں, اس میں پتا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا, ہمیشہ میں شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ, کہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ وہ اس نے یہ چاہا کہ میں ابھی بھی ہوں, تو یہ صرف اس کی چاہت کی وجہ سے ہوں نا میں. ورنہ میرے ساتھ 2 حادثات ہوئے, دونوں حادثات میں ایسے میں کوئی ویسے میں عام طور پہ اپنی پوسٹوں میں لکھتا رہتا ہوں آستانہ عالیہ رزقیہ روٹیہ, ٹھیک ہے نا. لیکن میں چونکہ پچھلے 5-7 مہینوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, تھوڑی بہت خبر رکھتا ہوں, آپ بہت ہی زبردست قسم کی نا دعاؤں کے حصار میں آپ الحمدللہ ماشاء اللہ سے. ورنہ جن معاملات سے آپ گزرے ہیں مینٹلی, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جسمانی طور پہ آپ کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو دماغ پہ آپ کے اثرات آتے ہیں جس کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود اتنی توانائی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اپنے میدان میں جم کے کھڑے ہیں الحمدللہ. تو اس میں آپ کا ایک انٹرنل آپ کی اندرونی قوت ارادی بھی ہے
اور ساتھ آپ کے دائیں بائیں سوشل سسٹم جو آپ کا اسٹرکچر ہے اور میرا پتا فیملی ہے میں آپ آپ کی، کو بتاؤں ٹھیک کہ ہے جب میرا تھا کہ 4.5 مہینے میری پلاسٹر رہا جی تو میں اب تو مجبور تھا پلاسٹر میرے یہاں سے لے کر ران سے لے کر نیچے پنجے تک جی انگلی تو میرا پلاسٹر تھا پورا. تو میں مطلب بیڈ پہ بس میں سیدھا نہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، لازم پورا پکا پلاسٹر لگا ہوا تھا وہ، تو تھوڑا کھسک کے پیچھے ہو گئے آگے ہو گئے بس یہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جیسے پلاسٹر میرا کھلا رمضان سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے کھولا پلاسٹر کھلتے میں تو کہتے ہیں جیسے قید سے بندہ نکلتا ہے. میں نے 2-3 دن کے بعد جب میں ایف ایم پر آیا ہوں میں، کیونکہ ایف ایم سے میری باسز سے بات ہوئی تو کہنے کے شعبے میں رمضان آ گیا، کیا کرنا ہے پتہ ہے کیا مطلب ہمت ہے، کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، کرنا ہے نہیں کرنا کیا ہوگا. میں کہ میں کروں گا. کہہ رہی کیسے کریں گے؟ میں نے کہا میں آتا ہوں، اچھا بھی دیکھتے ہیں. کہہ رہی کیسے یار؟ میں بیٹوں کے ساتھ لیا میں نے اور میں آ گیا یہاں پر بیٹھ کے، وہ بس یہی مطلب بالکل اسی طرح جو اس کے واکر کے ساتھ ہی. تو اچھا جب تک تو میرا پاؤں اتنے زیادہ موو کر بھی نہیں رہا تھا. اب تو ماشاء اللہ ابھی اللہ کا شکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جی مطلب فولڈ بھی ہو رہا ہے کافی. اس وقت تو اتنا فولڈ بھی نہیں ہوا کیونکہ جب تو نیا پلاسٹر کھلا تھا تو جب تو سیدھا ہی تھا وہ، اتنا زیادہ اس میں موومنٹ نہیں تھی کیونکہ ایکسرسائز شروع کی تھی میں نے. تو میں آگے بیٹھا، میں نے ڈسکس کر لیں کہ دیکھ لیں. میں نے کہا نہیں میں کہہ لوں اوپر کیسے جائیں گے پھر اب یہاں تو لفٹ میں لازم بینگلور فرسٹ فلور اوپر کیسے. میں نے کہا میں چل جاؤں کیسے، بس جمپ لگا کے مطلب اس جمپ لگا آپ کی یہ جو سٹوری ہے نا، یہ جو جی. سٹوری ہے یہ میں بار بار اس کا تھوڑا سا حوالہ بھی دیتا ہوں. جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی حال سے گزر رہا ہے. بے شک حقیقت حالات ایسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی خود ہی لڑنی ہے، خود ہی ٹھیک ہے لڑنی نا. ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناسب سکلز یا مہارت سے لیس بھی کیا ہوا ہے. بالکل بالکل اس میں کچھ بس ہمت نہیں ہارنی. اصل میں یہی تو میں وہی کہتا ہوں کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ وقت تو ہمیں مل بھی جاتا ہے، وقت ہمیں وہاں تک پہنچا بھی دیتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اب ہم کو چاہے وہ نیگیٹو میں لے جائیں یا پازیٹیو میں لے جائیں. اب چاہے یا تو کنویں میں کود جائیں یا کنویں کے باہر کھڑے ہو کے وہ تمام طریقے اپنائیں گے جس سے ہم کنویں میں اتر بھی جائیں اوپر بھی آ جائیں. تو یہ اپنے اوپر ہے نا، مطلب یہ تو کسی میں ہے نہیں. تو یہ ساری چیزیں بارہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میں اب آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری آج کی جنریشن، آپ کو پتا ہے کہ حالات معاشی طور پر بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، جابس کے مسائل ہیں اور بڑے لوگ جو ہے اس وقت خاص طور پہ ہماری جنریشن جو نئی جنریشن وہ ان میں زیادہ، تو وہ کبھی کبھی تو یا تو کوشش کرتے ہیں یا کوشش چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ نہیں یار میں وہاں جاؤں گا کیا کوئی ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. تو ایسے لوگوں کو، ایسی جنریشن کو، ایسے بچوں کو کیا آپ گائیڈ کریں گے کہ وہ اپنی جاب کے لیے یا اپنے اسکلس کو مطلب ایک مکمل طور پر اپنی منزل تک پہنچیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے ذہنی طور پر، کس طرح تاکہ وہ ان تمام پریشانیوں سے نکل بھی جائیں اور اپنے منزل کو پانے کے لیے جستجو بھی ان کی رواں دواں ہو جائے. مطلب یہ نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں جو لگی ہوئی ہے، یہ کس طرح وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اس سے باہر؟ میرے خیال میں آپ میرا جو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو تجربہ ہے اس حوالے سے میں اسی والے بات کروں کہ ہم دوسری باتیں چل ہی رہی تھی. اچھا بنیادی طور پہ میں تھوڑا سا نا آج کے وقت سے فائدہ اٹھا کے، مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنے منٹ ہیں ابھی. نہیں ابھی ہے، ٹائم ہے، ابھی ہے ہمارے پاس، ابھی ہے، ٹھیک ہے نا، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس. تھوڑا سا تعارف جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کریئر کاؤنسلنگ کی جو سہولت ہے وہ بنیادی طور پہ ایسے کالجز کہہ لیں آپ، جن کو ہم کالج انفیکٹ غلط استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، ہائی اسکول کہتے ہیں اس کو انٹرنیشنلی گلوبلی. یہ جو ہائی اسکول 11ویں 12ویں جسے ہم کالج کہتے ہیں، بیسکلی ہائی اسکول، یہ ہائی اسکول ہوتے ہیں. تو یہ جو جن ہائی اسکولز میں یہ فیسلٹی بچوں کو حاصل ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ جو اکثریت ہے ان کے لیے وہ افورڈیبل وہ اسکولز ہوتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ ٹرینڈ کریئر کاؤنسلرز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ایک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے اسکولز جو تھوڑے، ہمارے یہاں پرابلم بہت ہے نا کہ ہمارے یہاں کلاسز بھی کوئی 25 قسم کی، بالکل صحیح، کوئی 2-3 کلاسز نہیں ہیں. ہم کہیں کہ اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ مڈل کلاس کی بھی 25 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کریئر کاؤنسلنگ کی فیسلٹی نہیں ہے. صحیح. تو اس سے پھر ایک اور فائدہ ایک اٹھایا جاتا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں. میں بہت کھل کے لکھتا رہتا ہوں لیکن بولوں گا نہیں، اشارے کنائے میں بتا رہا ہوں، جس کو موٹیویشنل اسپیکنگ یا موٹیویشنل اسپیکر. میں کوئی بری چیز نہیں ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا، لیکن ہمارا جو کریئر کاؤنسلنگ ہے یہ اصل میں
ایک کانکریٹ سائنس کہہ لیں آپ اس کو. یہ ہوا میں باتیں نہیں ہوتی, یہ خلا میں باتیں نہیں ہوتی. جیسے آپ نے ایک جنرل پاپولیشن کے لیے مجھ سے سکسیس کا کوئی راز پوچھا ہے تو میرے پاس قطعاً کوئی راز نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے, ہمارا بہت اسپیسیفک کام ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو میں شیئر کر سکتا ہوں وہ کیا ہے, آپ اپنے وقت کے فرض کو پہچانیں اور اس کو ادا کریں. سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے وقت جو وقت موجود ہے اس کو پہچانیں, اس کے فرض کو پہچانیں, پوری انرجی, پوری توانائی, پورے خلوص کے ساتھ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے, آپ کی اگلی چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ یہ آپ کا ایک سمجھ لے ریاست ہے, اس میں میں ایک مہمان ہوں. بے شک. میں نے آپ نے مائک کو ادھر کیا, میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس کو ادھر کریں. ٹھیک ہے نا, 2-4 چیزیں 10 چیزیں آپ مجھے ایون آپ نے کہا کرسی آگے کرو, میں نے آگے کر لی, آپ نے کہا پیچھے کر لو. کیوں؟ میرے وقت کا فرض یہ ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جس پہ میرا تسلط نہیں ہے, جہاں میں مہمان ہوں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا نا کھولتا ہوں اس چیز کو. ہوتا کیا ہے کہ بچہ میٹرک کر رہا ہے یا او لیولز کر رہا ہے, انٹر کر رہا ہے یا اے لیولز کر رہا ہے, اور وہ موٹیویشنل سپیکرز سے سنتا ہے, جیف بیزوس کی کہانی سنتا ہے, اور وہ کون ہے ٹیسلا والا, اس کی کہانی سنتا ہے, پھر مائکروسافٹ والے کی کہانی. اب 7 ارب انسانوں میں 15 کہانیاں آپ نے چھانٹی ہوئی ہے, وہ آپ بار بار سنا رہے ہیں. یار اللہ کے بندے, اگر ان 15 جیسے ہو سکتے ہو تو تم ان کو کیوں بنا رہے ہو, خود بن جاؤ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا. اب میں وقت کا فرض بتاتا ہوں. آپ گریڈ 9 میں ہیں بیٹا, آپ کا کام دولت مند بننا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ گریڈ 10 میں ہیں, گریڈ 11 میں ہیں, گریڈ 12 میں, یعنی میں ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر او لیول اے لیول کی بات کروں تو بیٹا آپ کا کام دولت مند بننا نہیں ہے. آج آپ کا کام کیا ہے, مثال دے رہا ہوں کہ اے لیولز میں 3 سبجیکٹ بیسک ہوتے ہیں, چاہے وہ کامرس کے ہوں, چاہے وہ پری میڈیکل کے, پری انجینئرنگ کے, یا سوشل سائنسز سے ریلیونٹ ہو, یا انٹر میں کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے, بایولوجی ہوتی ہے, اور پری انجینئرنگ ہوتی ہے. تو بیٹا آپ نے تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے لیے مووی دیکھنی ہے, دیکھ لیں, گانا سننا ہے سن لیں, کھیلنا ہے کھیل لیں, لیکن آپ کا وقت کا فرض جو ہے نا, آپ کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے, آپ کا اے ایس لیول کا یا او لیول کا رزلٹ ہے. آپ پاکستان اسٹڈیز اردو اور اسلامیات O1 میں یا O2 میں دیتے ہیں, آپ اس کا رزلٹ ہے, وہ رزلٹ لا کے دکھائیے. صحیح ہے, ہمیں آپ سے نہیں چاہیے باقی کچھ بھی, آپ جو کرنا ہے آپ کریں, جو وقت کا فرض ہے. اب جیسے ہی آپ نے او لیول, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں او لیول سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, چلیں اس کو تھوڑا انٹرمیڈیٹ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کا گریڈ 9 اور گریڈ 10 میں اگر اے اسٹار آ جاتا ہے, یعنی میٹرک میں اے اسٹار آ گیا آپ کا, تو اسی طرح او لیولز میٹرک کے ایکویلنٹ ہے, تو اس میں بچے کا اے اسٹار آ جائے. آپ کو پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو اے لیولز میں 100% اسکالرشپ ملتی ہے. 100% ٹیوشن آف. اور فیس کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایوریج فی جو ہے 45,000 to 50,000. تو آپ نے وقت کے فرض کو ادا کیا او لیولز میں یا میٹرک میں, تو نیکسٹ اتنا مہنگا منتھلی فی بتا رہا ہوں آپ کو. تو انفیکٹ آپ اتنے پیسے سیو کر رہے ہیں, تو منی سیوڈ از منی ارنڈ. آپ انفیکٹ آپ کما رہے ہیں, مطلب آپ نے وہ ارن کرنا شروع کر دیا نا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے سیونگ ہو گئی نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, آپ نے وقت کا فرض ادا کر کے کیا نا. بہت اچھی بات. اب آپ نے وقت کے فرض میں تو پتا چلا آپ نے او لیولز میں آپ کا یا میٹرک میں آپ کا ڈی گریڈ آ گیا, اور آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف گریڈز اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہمارا یہ ایک جنرل پرسکرپشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ادروائز تو ہمارا ایز اے کاؤنسلر کیس ٹو کیس اور پرسن ٹو پرسن اور اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ جو ہے نا, ہماری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جنرل چیز یہ, میں ابھی اس وقت کیا کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں, میں نے اپنی مرضی سے کھول کے کوئی نظم سنائی ہے آپ کو؟
آپ بتائیں سوائے اس کے حمدیہ بالکل صحیح. کوئی اپنی مرضی سے نظم سنائیے. یا ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یار میرا یہ شعر تو سن لیں آپ. میرے وقت کا فرض ہے آپ کی اطاعت. کیوں؟ شو کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. صحیح. میں لیڈ نہیں کر رہا, تو میں اپنے وقت کے فرض کو پہچان بھی رہا ہوں, ادا بھی کر رہا ہوں. تو کل کو کیا مجھے بلاتے ہوئے آپ کو کوئی خوف ہوگا؟ نہیں, بالکل. کوئی ڈر ہوگا؟ کوئی چڑ ہوگی کہ یار یہ تو عذاب ہے, یہ تو مصیبت ہے, یہ کس مصیبت کو گلے لگا لیا میں نے؟ صحیح, بالکل. یعنی یہ میرے وقت کا فرض ہے. آپ ماشاءاللہ انڈسٹری میں 3 ڈیکیڈز 3 دہائیاں ہو چکی ہیں, آپ کو یہ کرسی چھوڑ ہی نہیں رہی. کیوں؟ آپ اپنے وقت کا فرض ادا کر رہے ہیں. آپ اگر اپنے کام میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا معیار کہاں پہ لے کے مینٹین رکھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, یا اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, تو آپ موجود ہیں. آپ کے ساتھ کتنے ستارے آئے ڈوب گئے, کتنے ستارے آئے, ٹھیک ہے, ڈوب گئے. تو وقت کا فرض بس کہ کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. وہ سونے کے وقت سونا ہے, وہ بھی وقت کا فرض ہے. ٹھیک ہے, کھیلنے کے وقت کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جنرل بہت چھوٹی سی بات ہے, پتہ نہیں کسی کے کام آتی ہے نہیں. یہ اصل بات بڑی ہے, چھوٹی سی بات ہے مگر بڑی گہری بات ہے. حقیقت یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وقت کو صحیح طور پر آپ اگر اس سے صحیح حاصل نہیں کر پائیں گے تو وہ کیا ہوگا, آپ نے ضائع کر دی. وہی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتی, تو وہی ہوتا ہے نا بات. وہی اچھا مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں, چونکہ میں خود جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, میری تو ٹوٹل اردو میڈیم ایجوکیشن ہے نا. میرا تو انٹر بھی اردو میڈیم ہے, بی ایس سی بھی اردو میڈیم ہے, ایم ایس سی بھی اردو میڈیم ہے, ایم اے بھی اردو میڈیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جس کمیونٹی کو سرو کر رہا ہوں وہ انگلش میڈیم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ آپ سے, جب آپ طالب علم ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ سے پیسے نہیں چاہیے ہوتے. بالکل صحیح بات حقیقت ہے. تو آپ بھائی کیوں اوور سمارٹ بن رہے ہیں؟ ہاں, ان کو ضرورت نہیں, وہ کبھی کہتے نہیں کہ مجھے ہمیں پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, جس وقت وہ جس وقت ان کو آپ کے ویسے آپ کو پیسوں کی ضرورت جو پڑتی ہے اپنی اولاد کے لیے پڑتی ہے, والدین کے لیے بہت کم پڑتی ہے. صحیح. والدین آپ کے لیے عام طور پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو بھائی یہ جو کہانیاں سنانا جو ہوتا ہے, راتوں رات کسی کو کنگ بنا دینا, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب سفر ہم شروع کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ وقت کا فرض جو ہے نا یہ ادا کرنا, اور مسلسل ادا کرنا, اور اس کے ساتھ لگے رہنا, یہ کافی ٹف جاب ہے. یہ بڑا ٹف, واقعی پے بیک کرتی ہے. بہت اچھی بات کی, واہ واہ, بہت اچھی بات کی سر. اور یہ محمد حیدری صاحب کے آگے یار سب جمع ہوئے رات کی خاموشی میں, اور یار سب جمع ہوئے رات کی خاموشی میں, کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا. احمد مشتاق کا شعر لکھا انہوں نے. اور یاسمین فاروق نے لکھا ہے سلام ابھی بھیا, یہ میری سرپرستوں میں سے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد محمد اعجاز صاحب سلام فرام سویڈن سے جی, ماشاء اللہ جی. یہ اعجاز صاحب جو ہے نا یہ میرے کالج فیلو ہیں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں. اور ان کا ایک میرے ساتھ بہت گہرا جھگڑا ہے. یہ کہتے ہیں یار تو خود تو جو ہے نا وہ ماڈرن ہی رہا, مجھے مولوی بنا دیے. تو کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اچھا انہوں نے ہمیں کیوں لیٹ جوائن کیا, اس لیے کہتے ہیں بابا جانی پلیز. تو پیش کی جا چکی ہے, پیش کی جا چکی ہے. اور لو یو آبی جی. اور اس کے بعد پھر جناب فرح سجاد شاہ, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں جو میں دیکھتے اور سنتے ہیں. وسیم خان کہتے ہیں السلام علیکم علی صاحب. وسیم خان آزاد جموں کشمیر سے جی, کیسے ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے, اور آپ کے مہمان کو بھی سلام. بہت پیارا شو ہے جی, ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ. اور اس کے بعد جی جناب پھر کہاں چلیے جی, کہاں چلیے, کتنے گیا دل آ کے. یہ کوئی بہت گہرا زخم دے کے گیا ہے. کون کوئی جو بھی گیا سر پتہ نہیں, میں ایسے سے بس وہ دیکھیں آپ بہانے بنا لیں آپ کے, یہ ایسی بات ہے. سر یہی تو بات ہے نا, جو لاشعور میں بسا ہوا ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آ جاتا ہے. وہ سر تو نے کہا تھا نا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں, آنکھوں کو اپنا ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ, یہ وہاں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ معاف کرے, یہ کس کو بھائی اگر آپ ڈوب گئے تھے تو شعر کہاں سے لکھے. یہ حیدری صاحب ہے, محمد حیدری صاحب سے پوچھیں کہ اگر یہ ڈوب گئے تھے
تو یہ شعر کیسے لکھتے؟ اچھا یہ شعر لکھنے کا مقصد کیا تھا یہ بتائیں, یہ عادل صاحب یہ بتائیں شعر لکھنے کا مقصد کیا ہے, یہ یہاں پر شعر کی ضرورت کیسے آپ کو پیش کیوں ہے؟ دیکھیں ان کی کیفیت ہے, ہو سکتا ہے ہم مذاق اڑا رہے ہیں, نہیں میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی نے دھکا دیا ہو. یاسمین فاروق کہتی ہے سلام جی, وعلیکم السلام جی. اور محمد اجاز کہتے ہیں میرے بیٹے کی فرمائش تھی بابا جانی کی. اجاز صاحب کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی فرمائش تھی جی بابا جانی کی. آپ ایک کام کیجیے گا اجاز صاحب, آپ اس پروگرام کو جب پروگرام ختم ہو جائے گا تو دن میں یا جیسے بھی ہو تو آپ بیٹے کو اب یہ پروگرام دکھا دیجیے گا, ہے نا؟ ہاں آگے کر کے مطلب اس پروگرام میں موجود ہے, یہ نظم موجود ہے. اور یا پھر آپ یہ کام کیجیے گا کہ کل اگر یہ دوپہر تک آپ کو فیس بک پر نہ ملے تو آپ میرا یوٹیوب چینل ہے وہ MAKS میکس HD TV, اس پر یہ پروگرام موجود ہوگا اور وہاں پر آپ اس کو ریپیٹ کر کے جب چاہے جس وقت چاہے دیکھیں گے. اس میں بڑی فرصت سے سنائی ہے عابد صاحب نے یہ بابا جانی, بڑے خوبصورت انداز میں سنائی ماشاء اللہ سے. تو وہ آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کو سنیے گا اور سنتے رہیے گا, وہ پھر دیکھتے رہیں گے. اور یہ سارا پروگرام آپ کو یہ کل آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گا پروگرام. اور ایڈٹ ہونے کے بعد بریک بیچ میں سے نکل جائیں گی, ٹوٹے جو بریکیں چلنی تھیں بریکیں نکل جائیں گی. اچھا بریکیں نکل گئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بریکیں نکل جائیں کیونکہ GT روڈ سے بریکاں لگی ہیں تو اس لیے وہ بریکیں, مطلب جذبات آپ کے نہیں مر رہے سر. یہی تو گالے کی کریے سر, گالے تھی آگے بک جاندی نا. اور اس کا کہتے ہیں جی محمد اجاز کہتے ہیں آئی ول فائنڈ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جی بالکل, بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح میں گزارش کروں گا اپنے تمام اس وقت دیکھنے اور سننے والوں سے بھی, جس پیج پر آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میرا پیج ہے اجمل خان شو بھی اینکر پرسن. اگر آپ اس کو لائک اور فالو نہیں کیا تو لائک اور فالو کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹرانسمیشن جب بھی میرا لائیو ہوگا تو اب اس کے بعد جو میرا پروگرام جو وہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ زندگی بخیر سیٹرڈے کو لائیو ہوگا دن میں 3 سے 5 بجے ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. اور اس میں ایک مہمان سے ملاقات کرائیں گے. اب وہ دیکھیں فلم کے یا ٹی وی کے کوئی بھی بڑی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہوگی جس سے ملاقات کراؤں گا میں آپ کی. تو وہ جب لائیو ہوگا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو آپ اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی آپ کو پھر. اور اس طرح بڑی آسانی ہوگی تو میرے جو بھی لائیو شوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ جایا کریں گے. اور دل چاہے تو دیکھ لیا, نہیں چاہے تو جان دے گے. آپ پاس کر, ہاں اور پاس کر بھائی, ہمت ہے تو کراس کر, نہیں تو پاس کر. اور کہ غلط یہی پچھلی دے نہ دے بھیک مانگنا ہمارا فرض ہے. ہاں یہ تو ہمارا فرض ہے سر. اچھا پتہ نہیں ویسے تو بات ہے کہ ہم تو بالکل ہمارا شمار ہی مانگنے والوں میں, انسان تو ہے ہی مانگنے والا, اور ہم تو شدید مانگ, اور انسان تو دینے والا ہو ہی سکتا نا, انسان تو ہے ہی مانگنے والا. بالکل دینے والی ذات تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے نا, ہم غلط جگہ سے مانگتے ہیں. ہاں بس یہ تو مسئلہ, یہی تو اصل میں مسئلہ یہ ہمارے ساتھ, مسئلہ یہی ہے. جبھی تو ہمارے ساتھ مشکلات کیوں, جبھی تو مشکلات ہمارے ساتھ یہ کیونکہ ہم جو خود کہتے ہیں جو خود محتاج ہے, جو خود بھکاری ہے, ہم بھکاری کے سامنے ایک اور بھکاری اپنا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے. بس یہ پرابلم ہے. مسئلہ یہی تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, میں نے کہا ہمارے ساتھ مسئلہ ہم نے تو دنیا کو بتانا تھا کہ ملتا کہاں سے. ہم نے تو دنیا کو بتانا تھا کہ ملتا کہاں سے, ملتا کہاں سے بیسکلی ہمیں تو بتانا, مگر ہم تو خود وہیں اسی لائن میں ہم بھی کھڑے ہو گئے. یہی تو مسئلہ ہمارے ساتھ, یہی تو ہے بس. یاسمین جناب فاروق کیا کہتی ہیں عابد بھیا کو دوبارہ کب بلا رہی ہے؟ دوبارہ ہی تو بلایا میں نے, اب تو تبارہ کی کہانی ہوگی, دوبارہ تو بلایا میں نے, پہلے آ چکے ہیں. میں چائے بنانے کے لیے رکھوا لیں مجھے. ہاں یار ویسے چائے والا بندہ ہے بھی نہیں ہمارے پاس. میں مذاق سے کہہ رہا ہوں میں, نہیں ڈسٹنگ وغیرہ مطلب آپ ڈسٹنگ چائے کے لیے مطلب آپ چائے پیئیں گے, چائے لا کے بھی لے کے آئیں گے, ڈیزائن یہ وہ بیچ میں 5-10 منٹ کے لیے بلا لیا کریں آپ. صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. ہمیں چائے کے لیے بندہ چاہیے بھائی, چائے وغیرہ کے لیے بندہ چاہیے. تو ستار بھائی کہہ رہے ہیں کہ چائے کے لیے بندہ چاہیے ہمیں ایک ویسے نا, تو چائے وہ بنانے کے لیے بالکل جو ہے پوری مانیٹرنگ کر رہی ہے سر. اللہ سر یہ مانیٹرنگ تو آپ کو پتا کہ اس وقت یہ مانیٹرنگ تو یہ تو پیمرت تک ہماری مانیٹرنگ جاری ہے. صحیح ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ کمرشل ریڈیو ہے نہیں, تو یہ تو بھائی صرف ہم ہی نہیں, ہم تو بول رہے ہیں, سننے والے سننے والے کہاں کے بیٹھے ہوئے. یہ دیکھیں لا علم ہونا جو نا, پتہ نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. کیونکہ پتہ ہونے کے بعد پھر وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا, آگہی عذاب ہوتی ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اعجاز صاحب, کیا کہتے ہیں کہ جناب ادھر دیکھیے حساب رہنے دیں اور لو دس شعر ادھر وہ ہے کون سا ہے, کیا سمیٹ لے وہ منافع جو تیرا بنتا ہے. سر سمیٹ لے
समेट ले वो मुनाफा जो तेरा बनता है इधर धकेल खसारे हिसाब रहने दे। हाय हाय सर जब भी तो कमाई है इधर धकेल खसारे हिसाब रहने दे। सर जबरदस्त क्या ये गजल है नज़्म क्या है ये मेरा ख्याल है इसमें? हाँ नहीं है इसमें, ये मुझे नहीं पता इसके अंदर है या नहीं, लेकिन ये गजल है पूरी। याद है पूरी आपको? नहीं याद नहीं, मिल जाती है मतलब मिल जाएगी। तो सुनाए यार, ये तो ज़बरदस्त है यार, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो वाजिब क्या आपने याद दिलाया। और सुफियान शम्स कहते हैं आबिद सर और शोभी सर को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि सुफियान शम्स की जो नज़्म है माशाल्लाह बाबा जानी जो उन्होंने पढ़ी है उस मासूम और मीठे लहजे का। अच्छा इन्होंने पढ़ी है माशाल्लाह। मैंने कहा ना 4-5 दिन में 2.7 आई गेस मिलियन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं उस नज़्म में सारी बात ही फीलिंग्स की है, सारी बात फीलिंग्स की है। अच्छा शायरी पता है वैसे भी अभी सब मैं ये हकीकत ये देखता हूँ कि शायर ने तो अपनी फीलिंग के साथ लिख तो दी है, वो दरअसल उसका सही इजहार जब उसको अदा किया जाए ना, तो जब तक कि आप उसके लफ्ज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेंगे जब तक आप उसकी अदायगी से कर भी नहीं सकते हो। मतलब मज़ा जब भी है कि जब आप उसको फील कर रहे हो, कोई भी चीज़ जब तक फील नहीं करेंगे जब तक वो आप अपनी फीलिंग लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। आगे जी ने गज़ल मिल गई जी। देखें आप वो मुझे ये शक हो रहा था ये अकेला शेर है और ये तो पूरी गज़ल निकल रही। जी जी बिल्कुल। जो हमने देख रखे हैं वो ख्वाब रहने दे। वाह वाह वाह। जो हमने देख रखे हैं वो ख्वाब रहने दे, वो ख्वाब रहने दे, हमारी आंख के आगे शराब रहने दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। आ सर ये आ अकेला है। हाँ नहीं, अच्छा आ इधर अच्छा कम हियर। आ होश अपने ठिकाने पे रख के हमको दिखा। होश अपने ठिकाने पे रख के हमको दिखा। ले शेर सुन तू हमारे, ले शेर सुन ले शेर सुन तू हमारे, शराब रहने दे। जी समेट ले वो मुनाफा जो तेरा बनता है, इधर धकेल खसारे हिसाब रहने दे। और ये मेरा पसंदीदा शेर है कि तेरे हुजूर ही जचता है गश्त बाद सबा। तेरे हुजूर ही जचता है गश्त बाद सबा, हमें नवाज दे सरसर खराब रहने दे। क्या बात है सर, वाह वाह। और हमारा घुटता है दम इस गलीज जन्नत में। बहुत अच्छी बात। हमारा घुटता है दम इस गलीज जन्नत में, हमें अजीज हैं अपने अजाब रहने दे। वाह। तू लाख होगा कोई अब्र बेबहा लेकिन, तू लाख होगा कोई अब्र बेबहा लेकिन, हमारे पास है कोरा जवाब रहने दे। क्या बात है, हमारे पास है कोरा जवाब रहने दे। रहने दे। आखिर है कि अरे यूं नोच न आबी पलीद दस्तारें। वाह। अरे यूं नोच न आबी पलीद दस्तारें, जो आन जनाब हैं उनको जनाब रहने दे। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत अच्छी। तो इसका ये शेर जो है ना, समेट ले वो मुनाफा जो तेरा बनता है, इधर धकेल खसारे हिसाब रहने दे। इसमें कारोबार में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए ये शेर बहुत ज्यादा हिट है। वाह वाह सर, जबरदस्त। बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है ना, तो ये शेर जो है ना बहुत काम आता है लोगों की। ओए सर वाकई बात तो सच है, बात बड़ी सच है, बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब यूँ करते हैं कि जी वक्त जो है वो वाकई कुछ मैसेज और शामिल करते थे। आप कुछ और मैसेज। अच्छा अजीब बात है कि आपके साथ बैठ के ना 2 घंटों को पता भी नहीं चला। मैंने अभी देखा था 3 बार जी कहने बस और की। तो शबाना सुहेल कहते आप और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह शबाना सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। और वसीम आज़ाद कश्मीर अजमल साहब, बहुत खूबसूरत बातें आज की जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ फिर जनाब मोहम्मद इजाज़ साहब कहते बाबा जी। यास्मीन फ़ारूक कहती हैं अब्बा कमाल ले शेर तू सुन हमारे। वाह वाह, क्या बात। कमाल जी, ले शेर सुन तू हमारे, जवाब रहने दे। नहीं शराब रहने, शराब होश अपने ठिकाने पे रख के हमको दिखा। ले शेर सुन तू हमारे, शराब रहने दे। शेर तू सुन, छोड़ उसको, तू ये सुन, ले सुन, ले सुन। वो कहते ले मर, ले मर। तो
تو یہ بولے سن پچھلے وقتوں میں جو نا میں نے سنا ہے کہ گن پوائنٹ پہ بھی شعر سناتے تھے شاید. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو, ممکن ایسا بھی ہو سکتا ہے جب یہی ہوتا تھا پہلے تو. اچھا اس کے بعد جی محمد یوسف صاحب کے دونوں بہت ہی پیارے لوگوں کا بہت ہی خوبصورت پروگرام, اور اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ مزید 2 گھنٹے چلتا رہتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. دونوں احباب سلامت رہیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. کیا کریں وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہر جگہ ایک وقت کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ جملہ عرض ہے کہ اگر ہم وقت کا خیال نہ رکھیں تو ہماری اوقات ختم ہو جاتی ہے. اوقات سر واقعی تو ہے, بس ہماری اوقات ہی نہیں, ہمیں اپنی اوقات کے ساتھ یہ اوقات اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ہم 2 گھنٹے کے وقت کی پابند رہیں گے. تو ہماری مطلب اوقات ہی ہے نا, ہماری اوقات, ہم اپنی اوقات کے حساب سے چلتے ہیں, بس کیا کریں. اور کہتے ہیں انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, تو ہم اپنی نہیں اپنے اوقات میں رہیں گے, بس یہی. اور جی اس کے بعد یاسمین فاروق کہتی ہے کہ ہمیں عزیز ہیں اپنے عذاب رہنے دے. کیا بات ہے, کمال است. فرح سجاد شاہ جی سو ونڈرفل, بہت شکریہ. وسیم کہتے ہیں اجمل صاحب واہ واہ, بہترین انتخاب آج کے مہمان کا, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. یاسمین فاروق کہتی ہے سلامت رہیں جی. تو اب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری جنریشن کو یا تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا جو بعد میں ہمیں سنتے رہیں گے, پروگرام کو دیکھتے رہیں گے, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ذرا سامنے. یہ تھوڑی سی رسمی سی چیز ہے, اور میں اس معاملے میں بہت غریب اور فقیر ہوں. تو نوجوان نسل بالخصوص دیکھیں, میں پہ کوئی پیغام نہیں دے رہا, کوئی کامیابی کا راز نہیں بتا رہا, میں اپنی بات کو دوبارہ سے دہرا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا, سمپل ایک یہ نہ کوئی انکشاف کر رہا ہوں میں, یہ نہ میری کوئی انوینشن ہے یا ڈسکوری ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو تمام صلاحیتیں اور قابلیت سے نوازا ہے. بے شک تھوڑا بہت وسائل کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت آپ یقین, میں تھوڑا سا جو نا شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن نے تعریف نہیں کی ہے شاعروں کے اوپر باقاعدہ جو نا وہ حد سے مراد یہ ان کی لمٹس بتائی ہیں کہ اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے. تو آپ یقین کریں اللہ رب العزت, جب ہم اللہ رب العزت کی جو ہم سے توقع ہے, یعنی جو وہ چاہتے ہیں ہم سے, جب ہم وہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت, میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ جن فرشتوں نے انسان کی تخلیق پہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, تو جب ہم اللہ کی توقعات کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, یہ کوئی مذہبی درس نہیں دے رہا میں اس کو کنورٹ کروں گا پروفیشنل اس مشورے کہہ لیں آپ اس کے حوالے سے. تو اللہ رب العزت فرشتوں میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو معذور نہیں پیدا کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے آج اردو کی وجہ سے یہاں بلایا گیا ہے, مجھے اردو کی وجہ سے بلایا گیا ہے. میں جب 17 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا تو مجھے اردو بولنا بالکل بھی نہیں آتی تھی. میں 6 مہینے کالج میں خاموش بیٹھا رہا کیونکہ مجھے اردو بولنا نہیں آتی تھی. اور پھر لیکن اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہوئی ہے, جب آپ اس کو پازیٹیو یعنی اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں. مجھے غصہ آیا کہ ایسا کیا ہے یار, میں نے پڑھی ہوئی تو ہے نا, بولی ہوئی نہیں ہے, میرے لہجے میں فرق ہے, ایک چھاپ ہوتی ہے نا آپ کی. تو ٹھیک 3 سال کے بعد آل کراچی انٹر یونیورسٹی کالجز ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ یعنی جو ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے, اس میں فرسٹ پرائز لیا میں نے, اور اس سے اگلے سال بھی میں نے پہلا انعام حاصل کیا. یعنی وہی بچہ جس کو اردو بولنا نہیں آتی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے, بہت سی کچھ صلاحیتیں ظاہر ہیں آپ کے اوپر, کچھ کو آپ نہیں جانتے. تو آپ اپنے وسائل میں فرق ہوتا ہے, وہ میں اگین کہوں گا. وہ کیا فرق ہوتا ہے, ایک بچہ کار میں اسکول جا رہا ہے, دوسرا بس پہ لٹک کے جا رہا ہے, تیسرا پیدل جا رہا ہے, چوتھا سائیکل پہ جا رہا ہے.
تو یہ وسائل کے فرق ایسا نہیں ہے کار والا کار پہ ہی رہے گا, بس والا کار پہ چلا جائے گا, کار والا بس پہ آ جائے گا, بس والا پیدل پہ چلا جائے گا, یہ سوئچنگ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اکارڈنگلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو موضوع کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سمپل از دیٹ کہ اپنے وقت کو, فرض کو پہچانیں, اپنے وسائل کو پہچانیں, ان کو درست طریقے سے استعمال کریں, اور آپ کے والدین کو آپ سے دولت نہیں چاہیے فی الوقت, جو کام آپ کے ذمے ہے وہ کریں. بس بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ آپ کا, اور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں سر. اپنے قیمتی علومات آپ نے ہمارے نام کی. سر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہے یہ ایک چراغ, اس کو آپ رگڑیے, جب بھی رگڑیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. جزاک اللہ, خوش رہیں آپ. اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو انشاءاللہ زندگی بخیر. آپ سے ملاقات جو ہفتے کی دوپہر 3 بجے سے 5 بجے ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ پروگرام میں ہوگی. اور اگر آپ نے میرا پیج جو ہے لائک اور فالو نہیں کیا تو اس کو کر لیجیے گا. یوٹیوب چینل بھی آپ سبسکرائب کر لیں اس کو, تاکہ آپ کو وہاں پر جو پروگرام اپلوڈ ہوں جو اپنا دیکھ پائیں, وہاں سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اگر آپ انسٹا پر ہیں تو وہاں بھی میں موجود ہوں, وہاں بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں ajmalshobhi.official. اور اگر آپ لنکڈ ان پر ہیں وہاں بھی میں موجود ہوں, اگر آپ ٹویٹر پر ہیں وہاں بھی موجود ہوں. غرض ہے کہ جہاں بھی آپ چاہیں گے وہاں موجود, جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں گے میں موجود ہوں. آپ اسنیک ویڈیو پہ جائیں, آپ ٹک ٹاک پہ جائیں, جدھر بھی چلے جائیں بندہ موجود ہے. کیوں بندہ بدنام بہت ہے اس لیے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی بات اس درمیان میں ناگوار گزری اس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ مولد زندگی پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضروریات دیکھیے گا. جزاک اللہ جی. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.